बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला की बरकत से आज हमारा जो एक सिलसिला इस ग्रुप में शुरू हुआ है उसका अगली सूरह इंशाअल्लाह सूरह सफ शुरू होने जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बेहतरीन दर्जे पे जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कुरान को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक, सीखने की, सिखाने की तौफीक दें। जी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपको मैं बुलाऊं, कोई एक बहन आए और एनालिसिस शुरू करें, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस सूरह के बारे में मैं बताना चाहूँगी और एक दफ़ा कुछ नई स्टूडेंट्स भी होंगी इसमें और मैं आप लोगों को तरकीब का तरीका और तर्जुमे का तरीका थोड़ा सा जल्दी से बता देना चाहूँगी। अच्छा, ये जो सूरह है ये कुरान पाक की कुछ सूरह ऐसी हैं जिन्हें मुसब्बिहात कहते हैं, जो इस तरह से सब्बाहा, युसब्बिहु काइंड ऑफ इस तरह से कोई भी तस्बीह के क्योंकि इसके लिए बहुत सारे अल्फाज हैं उनसे शुरू होती हैं। बेसिकली इसमें क्या है, ये सूरह सफ का तो तफसील से जिक्र सूरह इसकी आयत नंबर 4 में आएगा कि इसका नाम ये क्यों है और सफ की क्या अहमियत है, वो हमें इंशाल्लाह अंदाजा होगा। बाकी तस्बीह के बारे में जो ये सूरतें स्टार्ट हो रही हैं तो आसमान और जमीन की हर चीज वो इस बात की गवाही देती है कि इसका मालिक खालिक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर ऐब और कमी से पाक है, हर ऐब और नक्स से पाक है। जो नक्स होता है वो कमी को कहते हैं और ऐब कहते हैं कि कोई चीज ऐसी जो कि देखने में भली नहीं मालूम हो रही, किसी चीज को उसमें आप कह लें कि ऐबदार बना रही है और अच्छी नहीं लग रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला की जात में। उसकी जात, सिफात, अफआल, अहकाम, हर चीज, हर तरह के ऐब, हर तरह के नक्स से, यानी कि हर तरह की कमी और हर तरह की कोई भी नापसंदीदा या देखने में या सुनने में कोई भी चीज ऐसी हो उससे ये पाक है। अब जो हमने सूरह अल हदीद पढ़ी उसमें भी ये सब्बाहा से वो शुरू हो रही है। कुरान पाक की कुछ सूरतें हैं जो जिसमें माजी का सीगा आया है, कुछ में मुदारे का आया है और सूरह जो बनी इसराइल है उसमें मजदर आया है सुबहान। तो ये बहुत सारी इसके बारे में डिटेल्स बताई गई हैं उलमाए कराम ने और तफासीर में, जो हमारा टॉपिक नहीं है। माजी है या मुदारे है या मजदर है, कहीं ना कहीं तस्बीह अल्लाह ताला की हमेशा से होती रही है, हो रही है, होती रहेगी। तो बस यही इस चीज का है कि आप, यही बात है, ये कायनात का जो जर्रा जर्रा हमेशा से वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहा है। बाकी जो थोड़ी बहुत तफसील है वो इंशाल्लाह मैं ये आयत शुरू करती हूँ तो उसमें आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये शेयर करना चाहूंगी कि जब आप तरकीब और तर्जमा एक दफा इसको दोहरा लेते हैं, हम सूरह आल इमरान में बहुत तफसील से इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि जब भी कोई सूरह नई स्टार्ट हो तो कोई ना कोई बहन नई भी होती है तो वो भी सुन ले कि हम लेकर कैसे चलते हैं। असल में तो ये होता है कि अगर आप वाकई शौक रखती हैं और जिसे कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा है, आप बहुत दूर तक जाना चाहती हैं, इंशाल्लाह सारा कुरान पाक ग्रामर से समझ कर पढ़ना चाहती हैं जिस तरह की अल्लाह ताला की डिमांड है, तो उसका तरीका ये है कि आप एक ब्यादुल कुरान ले लें, जो आप जानती होंगी कि वो उस पे आयात के नीचे खाली जगह होती है और एक सामने भी एक पेज खाली होता है। सबसे पहले आपने खुद, जब भी मैं आयात देती हूँ, जैसे मैंने ग्रुप में एक हफ्ता पहले शेयर कर देती हूँ कि जो कमिंग क्लास है उसमें इतनी आयात होंगी, आप उन आयात को पहले खुद एनालिसिस करेंगे, जो आपके दिल में आता है, जो आपके जहन में आता है। माशाल्लाह बेसिक तो सब बहनों ने किया है या उनका कंप्लीट होने के करीब है, तो आता है। आपने सबसे पहले इस्म फेल हर्फ पहचानना है और नीचे लिखें, पेंसिल से लिखें ताकि जो गलत हो उसे आप बाद में रिमूव, उसको आप रब कर सकें। फिर इसके अलावा कोई आप मुब्तदा बन रहा है, आपको लग रहा है कोई खबर बन रही है, कोई फेल फाइल मफूल, और फेल है तो अगर आप उसका मादा पहचान पाई हैं वो लिखें, उसका बाब लिखें, सीगा लिखें, जो आपका दिल करता है, जितना आता है, जिस बहन को जितना आता है ना वो उतना लिखें। जब आप एक आयत का एनालिसिस कंप्लीट कर लें तो फिलहाल जो हम सूरतें कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो सर आमिर सुहेल साहब करवा चुकी हैं। इंशाल्लाह इसके बाद वो भी शुरू होंगी जो अभी उन्होंने नहीं करवाई, और उनका भी शायद मेरे ख्याल में मैं एक जगह सुन रही थी उन्हीं की रिकॉर्डिंग में
کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جس شوق اور جذبے سے شروع میں آتے ہیں بعد میں وہ جذبہ دکھاتے نہیں ہیں، وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو گرامر سیکھنے والے زیادہ ہیں، تو اور جو یہ ایڈوانس اعراب القرآن ہے یہ کم ہوتے ہیں، تو وہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ ان کا یہ پروسیس چلے گا. تو ان کی وہ صورتیں ساری اویلیبل نہیں ہوں گی، لیکن انشاءاللہ ہم خود کریں گے اللہ کی برکت سے. یہ جو ہم نے شروع میں کچھ صورتیں کر لی ہیں وہ کافی ہیں پورے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ. ان کی ویڈیو سے سنیں، اپنی تصحیح کریں، پھر جب آپ میری کلاس لینے آئیں گی تو آپ کو اتنا یہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے. آپ کی بہت سارے کانسیپٹ ویسے کلیئر ہو چکے ہوں گے. ایون جب آپ تیاری کر رہی تھیں اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی ٹاپک بیسک کا ایسا آیا جو آپ کو یاد نہیں آ رہا، آپ اس کو بک کھولیں، نوٹس کھولیں، ویڈیوز کھولیں، آپ ریوائز کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی محنت آپ شروع میں کریں گی تو اس کا پھل اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ بعد میں. تو پھر اس کے بعد جب آپ میری کلاس دیں گی تو بہت جلدی سمجھ آئے گا، چند ہفتوں میں بہترین ترجمہ کرنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ طریقہ کار ہے. میری وہ اسٹوڈنٹ جو بہت پرانی 1.5-2 سال سے چل رہی ہیں ان میں سے اکثر کا یہی طریقہ ہے، جس سے ان کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. پھر جہاں آپ کو پرابلم ہے کلاس کے بعد بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے. ہمارا جو اصل مقصد ہے اس کلاس کا وہ ہے ترجمہ کرنا. تو کیونکہ تفسیر میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا ٹچ ضرور کرتی ہوں، صرف اس لیے اور صرف اتنا کہ آپ کو آیات کا بیک گراؤنڈ پتا ہو. لیکن اصل میں انشاءاللہ ہم گرامر کو لے کے اس طرح سے چلیں گے کہ آپ کو میں گرامر کی مدد سے بتاؤں گی. جیسے آج کی آیات میں اتنی خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی. یہ جیسے اسپیشلی آیت نمبر 3 میں آپ کو بتاؤں گی، جب میں آپ کو سمجھاؤں گی نا کہ اس میں یہ چیز آئی ہے اور یہ اس طرح سے آیا ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو مزہ بھی زیادہ آئے گا. آپ کو پھر جب وہ اس کو پڑھیں گی تو سمجھ زیادہ آئے گی. گرامر سے صحیح طرح کی ہوئی، سمجھی ہوئی، پڑھی ہوئی آیات بہت ساری تفسیر کو خود وہ کور کر لیتی ہے. اچھا جی، تھوڑا سا میں آپ کو ترکیب کا تو میں نے بتا دیا، اب ترجمے کا بتا دیتی ہوں کہ جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو جملہ اسمیہ، دیکھیں بنانے تو 2 ہی جملے ہوتے ہیں، یا جملہ اسمیہ بنتا ہے یا جملہ فعلیہ بنتا ہے. بعض لوگ وہ جملہ شرطیہ اور اس طرح سے کچھ اور 1-2 جملے ان کو الگ سے لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ 2 کافی ہیں، یہ کفایت کر جاتے ہیں. بس آپ نے سمپل رکھیں. یہ گروپ ویسے بھی ہم نے اس میں بیسک تھوڑا سا ریوائز زیادہ کرنا ہے، ایڈوانس کم سے کم ہوگا، اس کے لیے دوسرا گروپ ہے. تو سمپل رکھیں گے انشاءاللہ. آپ نے جملہ اسمیہ بنانا ہے اور جملہ فعلیہ بنانا ہے. بس جو بھی آپ آیت دیکھیں گی ایٹ دی اینڈ یا جملہ اسمیہ بن رہی ہوگی یا جملہ فعلیہ بن رہی ہوگی. جملہ اسمیہ اگر بن رہی ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے مبتدا کا ترجمہ کرنا ہے، پھر آپ نے خبر کا کرنا ہے. اور اگر خبر کے ساتھ کوئی متعلق لگا ہوا ہے تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس متعلق کا کر لینا. متعلق کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ جس کا بھی ہے نا آپ اس کا پہلے کر لیں. اچھا، اب اگر آپ جملہ فعلیہ کر رہی ہیں اس میں آپ لکھ لیں ساتھ. جب یہ کلاس لینے آئیں آپ سب بہنیں، چاہے آپ کے پاس بیاد القرآن ہے یا نہیں ہے، کم از کم ایک کوئی بھی خالی کاپی اور ایک پین اپنے ہاتھ میں یا پینسل ضرور رکھا کریں. قواعد ساتھ ساتھ لکھا کریں. انشاءاللہ بیسک تو ہم بہت ریوائز کرواتے رہتے ہیں اور آگے بھی کروائیں گے. اب یہ آپ کی محنت ہے کہ آپ میری اسی لیکچر سے آپ کتنا پک کرتی ہیں. اب مجھے بہت خوشی ہوئی لاسٹ ٹائم جو سورہ آل عمران کی کلاس تھی اس میں تو دیکھیں میں تو الحمدللہ اپنی طرف سے جو تیاری کر کے آتی ہوں وہ میری سب کے لیے ہے، وہ تو میں نے کنوے کر دیا اپنا لیکچر. اس کے بعد جیسے جو سارا صاحبہ ہیں جو یو ایس اے سے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ میری اس میں سے کچھ 6 منٹ پلس کی جو ریکارڈنگ تھی اس کو انہوں نے نکال کر اور انہوں نے اپنے نوٹس بنا کے وہ پوری ویڈیو بنا کے مجھ سے شیئر کی. بہت اچھا لگا کہ میں نے تو جو اللہ نے سکھایا وہ تیار کر کے میں آ گئی اور میں نے آپ لوگوں کو اسی کی توفیق سے، اسی کی برکت سے میں نے بولا. تو آگے اب آپ کتنا لیتی ہیں یہ اب آپ پر ہے کہ میرا کام یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. میں کسی کو پکڑ کر زبردستی نہ لا سکتی ہوں نہ روک سکتی ہوں جانے سے. میں صرف آپ کو یا تو موٹیویٹ کر سکتی ہوں یا ریئلائز کروا سکتی ہوں، جو میں اکثر کرواتی ہوں. بہت زیادہ اس لیے بھی نہیں کرتی کہ زیادہ نصیحت کرنے سے بھی اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ احساس ضرور دلاتی ہوں. اور آج نئی سورہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے. خواہش ہے، دعا ہے، امید ہے کہ پچھلی کوشش قبول ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورہ کی توفیق دے دی الحمدللہ. تو آپ بہنیں پلیز اس نعمت کی قدر کریں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. قرآن سے کسی بھی طرح سے ہمارا تعلق
اور ग्रामर तो अब पीक पर है। ये तो सबसे हमारे यहाँ, जैसे मैं तो मुश्किल नहीं कहूंगी कि अल्लाह ताला ने जब कहा है कि कुरान अरबी में है और आसान कर दिया है, तो इसके सीखना सिखाना भी आसान है। लेकिन चले फिर भी अगर हम मान लें कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है, अगर आप वो बेसिक करके आई हैं, इतनी मेहनत करके आई हैं, इतने आपने सेक्रीफाइसेस की होंगी, अपनी फैमिली से टाइम निकाला होगा, कभी बीमार होंगी फिर भी क्लास ली होगी। और अभी भी मेरी बहुत बहनें इंक्लूडिंग मी इस वक्त, मुझे अपने घर के काम भी हैं जो अभी करके बैठी हूँ, जैसे बच्चों को लेके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये क्लास मुकम्मल होते ही आज मेरी हेल्पर छुट्टी पर है तो मुझे अपना किचन भी देखना है। तो सब बहनों का यही सीन होगा। तो ठीक है, और मेरे बच्चों को इस वक्त मैंने कहा है कि आप केला खा लें और ताकि 1 घंटा गुजर जाए, 1 डेढ़ घंटा मैं आके फिर कुछ बनाती हूँ इंशाल्लाह। तो ये सबके साथ यही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने तौफीक दी, हमने मेहनत की, तो अब इसको हाथ से ना जाने दीजिएगा। बेसिक सीख लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी ये स्टार्ट है। असल तब इसको जब आप अप्लाई करती हैं ना आयात पर, तब बेसिक की भी ज्यादा समझ आती है, फिर आपको आयात की ज्यादा समझ आती है, मजा आता है। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमा ले। तो आपने इस नेमत की कदर करनी है, आपने रेगुलर रहना है। मैं सबसे यही कहती हूँ, जब नए एडमिशन करती हूँ, मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि आप प्लीज बस रेगुलर रहें। आप रेगुलर रहेंगी ना और कोशिश करेंगी, मेहनत करेंगी, अगर कभी मिस हो भी गई खुदा न खासा, तो रिकॉर्डिंग सुने। आपके हफ्ते में एक क्लास है, ये भी एक है, सूरह आल इमरान की भी एक है, तो आप चाहे दोनों नहीं लेके चल सकती, एक ले लें, लेकिन जो कमिटमेंट करें उसे पूरा निभाने की कोशिश करें। तो आप अगर क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग सुने, लेकिन साथ जुड़ी रही। यकीन जानिए, जो रेगुलर रहती हैं, जो अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, अल्लाह ताला बहुत नवाजते हैं। अल्लाह ताला से कुछ नहीं छुपा। आप टीचर से ऊंच नीच कर सकती हैं 19 भी, और मैं तो ऐसे पूछती भी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कोई बहाना करें। अब माशाल्लाह सब रिस्पेक्टेबल खवातीन हैं मेरे लिए, आप सब मेरी बहनें हैं। मैं कभी किसी को एम्बेरस नहीं करना चाहूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि किसी को मुझसे झूठ बोलना पड़े। ठीक है, आप ये आपका और अल्लाह का मामला है। मैं कभी रिमूव भी नहीं करती हूँ इल्ला के कोई खुद मुझे कहे। मुझे होता है शायद कि जिंदगी में एक बार कोई पलट आए, कोई कभी किसी का दिल कर आए मेरी क्लास लेने को, और मैं सबब बन जाऊं अल्लाह ताला की तौफीक से कि वो मेरी क्लास सुनने के बाद कुरान से जुड़ जाए। जरूरी नहीं कि मेरी क्लास कंटिन्यू करें, उनके दिल में कुछ अल्लाह ताला ऐसा उतारे, किसी शोबे से वो मुंसलिक हो जाए। तो इसी उम्मीद पर, इसी ख्वाहिश पे मैं किसी को रिमूव नहीं करती। लेकिन आपने कदर करनी है और जहन में रखना है कि जो जिस नेमत की नाकदरी की जाती है, आपको बनी इसराइल के रवैये से भी अंदाजा हो गया होगा, बहुत पढ़ चुकी है माशाल्लाह आप बहनें, कि अल्लाह ताला वो नेमत ले लेते हैं और किसी और को दे देते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो तड़प रही हैं, यकीन कीजिए मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानती हूँ जो तड़प रही हैं इस क्लास में आने के लिए, बेसिक करने के लिए, फिर एराब करने के लिए। उनकी रूटीन लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि वो नहीं आ पा रहे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ क्या मुश्किल है, जो नाकदरी करेगा उसे साइड पे किया और उनको मौका दे दिया। मौका तो सबको मिलेगा, अल्लाह के यहाँ अदल है, इंसाफ है, सबको मौका मिलेगा। आगे कौन कितना अल्लाह ताला को फीडबैक कैसे रिप्लाई करता है, कितनी ईमानदारी खुलूस से क्लासेस अटेंड करेंगी, जो मेहनत करेंगी, वो फिर डेफिनेटली बराबर नहीं है। मेहनत करने वाले और ना करने वाले कभी भी बराबर नहीं होते। तो ये आपसे बस मेरी एक ही होती है कि रेगुलर रहें और इस नेमत की कदर करें। चलें जी, आगे चलते हैं और क्लास का आगाज करते हैं। जो नई बहनें हैं उनको भी आज पता चल जाएगा कि हम लोग ये क्लासेस कैसे लेते हैं। और अगर आपको कहीं कुछ मुश्किल लग रहा है कि नहीं हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, तो देखें, आपने एक बात ज़हन में रखनी है, अल्लाह ताला ने जब कह दिया ना कि कुरान पाक को हमने आसान कर दिया है और अरबी में नाजिल किया, तो बस आप इस चीज पर ईमान रखें। बाज दफा ये होता है, क्या आप जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो क्या हर चीज आपको पहली अटेम्प्ट में समझ आ जाती थी? मेरे साथ तो ऐसे नहीं होता था। मुझे तो बहुत दफा कुछ चीजें तीसरी पांचवी सातवीं दफा समझ आती थी, और मैं बहुत दफा लिख लिख कर उनको करती थी। तो ये भी आप जब आप एक दफा कर रही हैं और ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मुझे समझ नहीं आई, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मेहनत में कमी होगी कहीं ना कहीं, इसको टटोलिएगा। आप अगर हो सकता है आपने मेरी क्लास लेने से पहले एक नजर देखा भी नहीं है कि आज की आयत कौन सी है, तो फिर वो उससे भी फर्क पड़ता है। फिर अगर मेरी क्लास में, हाँ, फिर भी हो सकता है कोई चीज नई लगे, मुश्किल लगे, या एक उस्ताद एक और तरह से एक चीज को समझाता है, दूसरा उसी पॉइंट को किसी और तरह से, किसी और एंगल से। मैं बाज दफा मेरा कुछ अंदाज ये है कि चूंकि मैंने मदारिस के भी कुछ कोर्सेज के साथ मेरा ताल्लुक रहा है, शॉर्ट कोर्सेज, तो वो भी हो सकता है कि बताने के अंदाज में कुछ आपको, किसी को वो अच्छा भी लगता है, किसी को मुश्किल भी लगता है। तो परेशान नहीं होना, लगी रहे, पहली नहीं तो तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, किसी ना किसी क्लास में आपकी और मेरी और इंशाल्लाह हमारी इस कुरान से केमिस्ट्री बन जाएगी। फिर आप बहुत जल्दी पिक करेंगी। एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह, आप आयत पढ़ेंगी
ये सारे मुब्तदा, खबर, फाइल, फेल, मफूल, जुमला, इसमें फेलिया एक सेकंड में आपके पीछे सब कॉन्शियस में बन जाएंगी और इनका तर्जमा भी इतने फ्लो में करेंगी इंशाल्लाह। और जो हमने पॉइंट सीखे हैं कि ग्रामर का ये चीज आई है तो क्यों आई है, ये आई है, इसका क्या रोल है, तो ये सारी चीजें इतना फिर मजा आएगा ना आपको इंशाल्लाह। तो छोड़ के कोई ना जाए, कहीं कोई मुश्किल होती है थोड़ा सब्र करें, मेहनत करें और मुझसे पूछते रहें। और फिर एक चीज एक दफा नहीं आई तो दूसरी दफा हो सकता है आ जाएगी, मैं इतनी दफा रिवीजन करवाती हूँ इंशाल्लाह। जी आए, सबसे पहले आज शुरू करते हैं। माशाल्लाह जबीन फातिमा साहिबा पहले आई हैं, उनसे जी स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जबीन साहिबा इस आयत को पढ़ेंगी, फिर एक एक लफ्ज का एनालिसिस करेंगी, तर्जमा करेंगी, साथ साथ मैं उनकी थोड़ा बहुत गाइड करती जाऊंगी और जो एक्स्ट्रा बताना होगा वो मैं शेयर करूंगी। गौर से सुनिएगा। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज वहुवल अजीजुल हकीम। जी पहला लफ्ज सब्बहा फेल है, सीन बा हा इसका मादा है, बाब तफील से है, फेल माजी मारूफ है, वाहिद मुजक्कर सब्बहा युसब्बिहु वाहिद तस्बीहन। मुजक्कर गायब, शाबाश। वाहिद मुजक्कर गायब पहला और वाहिद मुअन्नस गायब चौथा गायब सीगा। चौथा। जी ये दो फाइल बाहर सीगे आ सकते ऐसे हैं। हैं कि इनका फाइल कभी अंदर कभी बाहर, ठीक है, तो बाहर भी जी आ सकता है, जमीर की सूरत में भी हो सकता है और इस्म की सूरत में भी हो सकता है। तो अब आप ये मुझे बताएंगे कि इसका फाइल क्या है, जी क्या इसका अंदर है? फाइल वैसे इसके अंदर हुआ ज़मीर है, लेकिन ये पहला सीगा है तो आगे भी ठीक आ है, सकता है। आ सकता है, शाबाश। बस वो हम बाद में देखते हैं, लिल्लाही को जी बताइए। जी लिल्लाही ये लाम हर्फ जर है और इस्मुल जलाला अल्लाह मजरूर है, तो ये मुतअल्लिक हम इसको बना सकते हैं मुकद्दम, क्योंकि अभी शायद मुतल्लिक फाइल आगे मुकद्दम है ना आपने, इसलिए। अच्छा, देखिए जबीन फातिमा, जी मुतल्लिक जी मुकद्दम तब होता जब लिल्लाही के बाद सब्बाहा होता, फेल होता। सब्बाहा तो पहले आ रहा है, अब ये मुकद्दम नहीं हो सकता, बस ये मुतल्लिक बना दे नॉर्मल। मुतअल्लिक फेल हो गया। जी मुतल्लिक है फेल, ये उन फेल उन 7-8 चीजों में से एक है जिसके मुतल्लिक जार मजरूर होते हैं। अच्छा, यहाँ एक राय है। बात कहते हैं कि सब्बाहा लाम के सिला से नहीं आता, तो ये लाम जी जायदा है। तो ज़ायदा हो ये इस सकता है। जी क्लास में हम इस बात को इतना डिस्कस नहीं करते। जायदा फर्क ये पड़ता है कि अगर ये जायदा है तो फिर इसको ये तरकीब में कुछ नहीं बनेगा, अल्लाह लफ्ज जलाला को हम मफूल बिही बना लें बस। लेकिन अभी जी बहुत सारी बहनें नहीं हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। ये देखने में जार मजरूर लग रहा है, इसको सब्बाहा के मुतल्लिक कर दें। है ये जी मफूल बिही, जी लेकिन जब हरफे जर लग जाता है तो तरकीब में ये ये मजबूर मुतल्लिक होगा। ही बनेगा। जी महल्लन बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि ये मफूल भी है, लेकिन वैसे ये जार मजरूर है। तो सब्बाहा फेल हो गया, लिल्लाही जार मजरूर मुतल्लिक है फेल, क्योंकि मुतअल्लिक फेल फेल चीजों है। में से एक है जिसके मुतल्लिक होता है। शाबाश। आगे माँ कौन सा है? जी ये माँ मौसूला है और फिर आगे इसका सिला आएगा फिस समावाती। ये भी जार और मजरूर का मजमुआ है। फी हर्फ जर है, अस्समावाती मजरूर है और साथ में ये मातुफ अलैह भी है क्योंकि आगे वाव अतफ आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक सेकंड रुकिएगा, मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी मेरे ज़हन से अभी अभी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आ गया। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमें, मैं बहुत मुश्किल लगता है जिस तरह से आप ये कहते हैं कि ये मातूफ अलैह, मातूफ से मिलकर ये बना और फिर ये इससे पहले फी लगा हुआ है, तो ये उसके लिए मजरूर हुआ और जार मजरूर मिलके माँ मौसूला के लिए सिला बना, माँ मौसूला जी अपने सिला से मिलकर ये बना सब्बाहा के लिए। तो यूं हमें जमा करना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता। आज मेरी बात आप गौर से सुन लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं है। तरकीब के दो अंदाज होते हैं, एक होता है जो अरब में ज्यादा कॉमन है मैं आपको अभी बताती हूँ वो कैसे करते हैं। एक होता है जो जंजीरी कहते हैं, जो ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में इस्तेमाल होता है। उस वो हम उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको अगर ये मुश्किल लगता है तो आप यूं करेंगी, आप एक एक लफ्ज बोलें। सब्बाहा फेल, ये लिल्लाही जी जार मजरूर मुतल्लिक, अच्छा जी, माँ जी ये, फी ये, आप थोड़ा थोड़ा करके बोलती जाए। नहीं जोड़ना चाहती आप मत जोड़े शुरू में। और अगर आपको ये अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, मजा आए, फायदा हो, तो आप आगे जाके जोड़ के जिस तरह हम करते हैं कर भी सकती हैं, ना भी करें तो आप इंडिविजुअल चीजों को पहचानें। आपने यही तो 2-3 काम करने हैं तरकीब में। आपने सबसे पहले इसम फेल हर्फ पहचानना है और फिर वो बन क्या रहा है, बस। तरकीब तो तर्जमा तो बाद में एंड पे आएगा।
اب آگے دیکھیں، واو کہیں گی یہ ہے، ہوا آپ کہہ دیں مبتدا، العزیز خبر اول، الحکیم خبر ثانی، بس مبتدا اپنی خبروں سے مل کے جملہ اس میں. ٹھیک ہے، میں ویسے سمپل کر کے بتا رہی ہوں، ایک ایک چیز کو پکڑتی جائیں، بتاتی جائیں یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے. اب بس نہیں جوڑ پاتی شروع میں کوئی بات نہیں. چلیں جبین صاحبہ ماشاء اللہ کریں. آپ نے جی کہا پھر السماواتی، یہاں رکیے گا ایک سیکنڈ، ابھی معطوف جی علیہ کی طرف نہ جائیں. جی ابھی ٹھیک. السماواتی مجھے بتائیں یہ اسم ہے، یہ کس حالت میں ہے یہاں؟ یہ اسم ہے اور یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ فی کی وجہ سے. فی کی وجہ سے حالت رفع میں نہیں ہوگا، او فی سوری، فی کی وجہ سے حالت مجرور ہے، سوری جی. یہ حالت جر میں ہے، یہ جی مجرور ہے. باقی سب بہنوں کو اعراب یاد ہوں گے کہ رفع نصب جر جو ہے وہ ان کا جو واحد کی شکل کیسی ہوتی ہے، جمع مکسر کی ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، پھر مؤنث کی الگ ہے، مذکر کی الگ ہے اور مثنیٰ کی الگ ہے، تو یہ سب کو یاد ہونی چاہیے. پھر سماواتی جار مجرور، جار مجرور زیادہ تر تو متعلق بنتا ہے ہمیشہ، اللہ کہ کوئی ان میں حرف جر زائدہ ہو، ویسے یہ متعلق بنے گا. ٹھیک ہے، تو لیکن ہم بعض دفعہ متعلق جو ہے وہ جس کے یہ متعلق ہوتے ہیں وہ جملے میں چھپا ہوا ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، تو ہم اس کو نہیں ڈھونڈیں گے، بس ہم جو وہ بن رہا تھا نا ہم اس کو وہی بنا لیں گے. مجھے بتائیے پھر جی سماواتی جار مجرور کو یہاں کیا بنانا چاہیں گے؟ جی اس کو سباہ کا فعل بنانا چاہیں گے کیونکہ نہیں، ماں سبھا تو یہ فل فعل ہے. یہ تو ابھی صلہ بنے گا ماں موصولہ کے لیے. جی یہ میں پوچھ رہی ہوں، فی جی السماواتی کیا بنا؟ جار مجرور، ماں موصولہ کے لیے صلہ. صلہ نہیں بنے بہنیں گا. جی لکھ لیں، یہاں پہ ایک قاعدہ لکھ لیں کہ جس طرح خبر ہم کہتے ہیں کہ 3 طرح آتی ہے، ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں نا یہ بہت جی ہمیں فائدہ دیتے ہیں ترکیب کرنے میں. لکھ لیجئے جس طرح خبر 3 طرح سے آتی ہے، وہ مفرد مرکب بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی، شبہ جملہ بھی. اس طرح سے جو جی صلہ ہوتا ہے نا یہ 2 طرح سے جی آتا ہے، یا یہ جملہ ہوگا یا یہ یہ شبہ جملہ ہوگا. شبہ جملہ میں شبہ آپ جملہ. جانتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ. چلے جی جار مجرور کر لیں ابھی فی الحال. تو اب جی یہ مفرد کبھی بھی صلہ بن کر نہیں آ سکتا، زیادہ تر جملہ ہوتا ہے، زیادہ تر اس میں بھی جملہ فعل یا صلہ بنتا ہے. خیر اس کو اب ہم صلہ بنا لیں گے. اب ماں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر صلہ کیا کے بنا؟ جی ماں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر اس کو سباہ فعل کا فاعل بنائیں گے کیونکہ ماں جو جی مبنی ہوتا ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو پھر اس کو ہم محلن مرفوع مان لیں گے. دیکھیے ہم نے یہ چیز اچھی طرح سے الحمدللہ سب کو یاد ہے کہ یہ جو موصول صلہ ہے یہ کبھی بھی مل کر پورا جملہ نہیں بنتے، یہ جملے جی کا حصہ بنتے ہیں. تو اب یہ جی فاعل بھی بن سکتے ہیں، مفعول بھی بن سکتے ہیں، کائنڈ آف جیسے جملہ فعلیہ میں ہوتے ہیں، یہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں، بہت کچھ بن سکتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا سٹیٹس ہم نے دیکھنا ہے، تو ترجمے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ اس کا جی فاعل بن رہا ہے سبحہ کا. تو یہاں تک کا ذرا ترجمہ کریں پھر آگے چلتے ہیں. ہر ہر چیز نے یہ ایکسٹرا طور پر جیسے کیونکہ ڈائریکٹ جو معنی ہے وہ ہے اللہ کے لیے تسبیح بیان کی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور ابھی آگے باقی ہے. اچھا رکیے گا، آپ نے یوں شروع یہاں سے کیا کہ ہر چیز. اچھا سب سے پہلے تو میں شاید ترکیب میں اور ترجمہ کرنا بتا رہی تھی، میرے خیال میں جملہ فعلیہ کا میرا نا کہیں اور میں بات نکل گئی تھی. لکھ لیجئے جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے مبتدا کا کرتے ہیں، پھر خبر کا کرتے ہیں، اور اگر خبر کا کوئی متعلق ہو تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے متعلق کا کرتے ہیں. جملہ فعلیہ میں لکھ لیجئے یہ کہ پہلے یہ فاعل قاعدہ کا ہے، میم. سب سے پہلے فاعل کا کرنا ہے، جی سب سے آخر میں فعل کا کرنا فعل ہے، کا بیچ میں کرنا. مفعول بھی، متعلق ان کا آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. جی اچھا ابھی آپ سب سے پہلے ہم ذرا لفظی دیکھ لیتے ہیں. سبحہ اس نے تسبیح کی، اس نے پاک ہونا بیان کیا، اس نے پاکی بیان کی، للہ اللہ کی، اللہ کے لیے ما فی ماں السماوات جو جو آسمانوں میں. آسمانوں میں ہے. اور اگر آپ اس رول کو فالو کریں، بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو رولز بنے ہوئے ہیں، قواعد بنے ہوئے ہیں، ان سے اگر ایگزیکٹلی ترجمہ کریں تو، لیکن ہمارے ہاں اردو میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا، تو ہم تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا اگر آپ فائل کا پہلے لے آتی ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ جو کچھ جو آسمانوں کچھ میں ہے آسمانوں میں ہے اس نے اللہ کی ہر اس تسبیح چیز نے بیان اللہ کی کی تسبیح بیان کی ہے. ہے. بس آپ نے جب جو کچھ کہہ دیا تو ہر اس چیز کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یا یوں کہہ دیں جی جو کچھ آسمانوں میں ہے اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی، تسبیح بیان یا اللہ کی. کا پاک ہونا بیان کیا، اللہ کی پاکی بیان کی، یا آپ یوں کہہ دیں ہر چیز جو آسمانوں جی میں ہے. ٹھیک ہے، آپ جی دونوں اکٹھے استعمال نہ کریں، ہمارے ہاں اردو میں اس طرح نہیں ہوگا.
یا آپ یوں کہہ دیں کہ جو کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمانوں یا میں ہے ہر چیز اس نے جو اللہ کی آسمانوں میں ہے. تسبیح بیان کی. شاباش. جی اچھا یہ ایک بہن کا میسج ہے، شاید وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں، دوبارہ میں یہ بتا دوں ترجمہ. جملہ اسمیہ کا لکھیے پہلے مبتدا کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، بعد میں خبر کا کرنا، اور اگر خبر کا ساتھ متعلق ہو تو متعلق کا پہلے اور پھر آپ نے اس کا خبر کرنا. اور فعلیہ، جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فاعل کا کرتے ہیں، سب سے آخر میں فعل کا کرتے ہیں، بیچ میں مفعول بھی متعلق، ان کی یہ ترتیب ہے، لیکن یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. ابھی بھی کوئی چیز اگر مسنگ ہوگی تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ لکھ کر بھی لے آؤں گی، اور اس کے علاوہ آپ مجھ سے پرسنل میں بھی پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلیں، آگے پھر واو آ رہی ہے، یہ کون سی واو ہے؟ جی یہ واو عطف ہوگا. شاباش. تو اب آگے ماں فی الارضی، اس کو کیا کریں گی؟ جی ماں، پھر یہ موصولہ ہے یہ اسی طرح اور ماں فی موصولہ فی الارضی جی جار مجرور صلہ صلہ، ہوگا، جار اپنے مجرور. صلہ سے مل کر کیا بنانا چاہیں گی؟ اس کو معطوف بنائیں گے، یعنی ما فی السماوات پر اس کو عطف کر دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک قاعدہ اور لکھیے سب. یہ جو جی عطف کرنے کا قاعدہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم یہاں پہ کوئی مرکب عطفی تو ایسے نہ پڑھاتے ہیں، نہ کوئی زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. ہاں جہاں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پر عطف ہو رہا ہے. جو چیز پہلے آتی ہے جس پر عطف ہو رہا ہوتا ہے اسے معطوف علیہ عین سے وہ کہتے ہیں، جو بعد میں ہوتی ہے اسے معطوف کہتے ہیں. ان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ اسم کا اسم پر عطف ہوگا، فعل کا فعل پر، حرف کا حرف پر، اور جملے کا جملے پر. جملے میں آپ یہ کر سکتی ہیں کہ جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر، فعلیہ کا اسمیہ پر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے ما فی السماواتی، یہ جو ما موصولہ ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے. ما کی اقسام ہم نے اس کلاس میں تو میں نے نہیں شیئر کی زیادہ، یہ ذرا بیسک ہے. سورہ آل عمران میں تو ہم نے کافی طرح سے دیکھ لی ہیں الحمدللہ. یہاں بھی میں انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. ابھی سمپل بس سنتی جائیں. ماں کا حرف، کچھ ماں حرف ہوتے ہیں کچھ اسم ہوتے ہیں، یہ اسم ہے. تو یہ ماں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر، یہ بھی اسم ہی ہے نا. تو اب اگلا ماں جی موصولہ اپنے صلہ سے مل کر وہ پھر اس کا اس پر عطف ہو جائے گا. تو ما فی السماواتی موصول صلہ مل کر معطوف علیہ، ما فی الارضی موصول صلہ مل کر یہ معطوف. معطوف. تو جی معطوف علیہ پھر اپنے معطوف سے معطوف سے مل مل کر کیا کر بنا؟ یہ پھر فاعل بنے گا سبحہ. فائل بنا سبحہ کا. ٹھیک ہے. اس چیز نے کی ہے تسبیح جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، تو وہ فائل ہے، وہ کام کرنے والا ہے. تو سبحہ فعل اپنے فائل اور فاعل اپنے اور متعلق سے مل متعلق کر سے مل کر جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. بس آگے ہم خبریاں انشاءاللہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. تو یہاں تک کا ترجمہ کر دیں. جی جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اس نے اللہ کے لیے تسبیح بیان کی. ماشاءاللہ. جبین فاطمہ نے اتنا اچھا ترجمہ کیا. میں یہ پوائنٹ بتانے لگی تھی آپ لوگوں کو. دیکھیں جو سورہ الحدید میں ہم نے کیا تھا نا، اس میں تھا جیسے سبح للہ ما فی السماوات والارض. ٹھیک ہے. اس میں یہ ما فی دو دفعہ نہیں آیا. تو یہ آپ جانتی ہیں یہ تاکید کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو دہرائی جاتی ہیں. تو اب دو دفعہ آئے تو ترجمہ بھی دو دفعہ کریں. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی. لیکن یہاں ایک اور پوائنٹ نوٹ فرمائیے، جو کام یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے نا، جیسے یہ اللہ کی تسبیح تو جب ہم نہیں تھے تب بھی ہو رہی تھی، ابھی ہوتی اور تھی. جی ابھی بھی ہو رہی ہے، اور جی آگے بھی بالکل. ہوتی رہے گی انشاءاللہ. یہ تو ہمیشہ رہنی ہے، بلکہ ہم فانی ہیں. تو یہ جو چیز ہے پھر اس کا آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ تسبیح آسمانوں میں بیان ہے یا کرتی ہر ہے. چیز جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ان کے اب دو دفعہ ماں کا کریں گی. جی اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی بھی ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے بیان بھی کرتے ٹھیک ہے، ہیں. اور جی بیان کر رہی ہے بھی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چھوٹا سے پوائنٹ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ مل کے انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ پریکٹس سے آپ بہترین ترکیب اور ترجمہ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ایک منٹ رکیے گا، میں تھوڑا سبحہ کا آپ سے شیئر کچھ کرنا چاہ رہی تھی. جی یہ لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کا لطف اور بڑھ جائے گا کہ جب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اس کا لغوی معنی کیا ہے. باب فاتحہ یعنی کہ ثلاثی مجرد سے اگر آئے، میں نئی اسٹوڈنٹس کو بتا دوں کہ یہ ڈکشنری ہم لوگ سر عامر سید صاحب کی لسان القرآن ہمارے ہاں مسٹ ہے. یہ
आपका शौक है, आप लेना चाहें ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप एज ए लिसनर भी क्लासेस अटेंड कर सकती हैं। और लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी वैसे तो बहुत सारी हैं और बहुत बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल है, ये टोटली ये कुरानिक है। अच्छा, इसमें ये सिर्फ मैं अपने शौक से कुछ चीजें मैं लेकर आती हूँ, जरूरी इनको याद नहीं करना होता, सिर्फ सुनना होता है और अरबी की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना होता है। अब सुलासी मुजर्रद से आ रहा है तो इसका मतलब है, ये छोड़ दें कि इसके दो मजदर हैं, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी। बस इसके एक माना ये है कि तेजी से गुजरते हुए अपनी सतह पर बरकरार रहना। अब इसके साथ ये बड़े मुख्तलिफ माना में आता है, इसके साथ आता है कि पानी या फजा में तैरना और किसी काम में मसरूफ होना, या इसका चूंकि दो मजदर है, एक मजदर से आए, ये छोड़ दें जो हमारा इस क्लास का टॉपिक नहीं है, मैं मुझे नहीं ये डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि अपने मुकाम बुलंद पर कायम रहना, यानी हर ऐब और नक्स से पाक होना। मैं आपको जरा सिंपल करके समझाती हूँ। देखें, ये जो है ना, असल में इसका यही मतलब है, ये अरबी जुबान में किसी चीज के तैरने के लिए आता है, और सुलासी मुजर्रद में आए तो तैरना, और मजीदुल फी में आए तो वो अक्सर अब्बाब है जो लाजिम को मुतद्दी करते हैं, तो किसी को तैराना। अब गौर कीजिएगा, तैरना पानी में भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, खला में भी हो सकता है, यानी कोई चीज अपनी सतह पर इस तरह बरकरार रहे कि नीचे ना गिरे। पानी की सतह पर है तो वो तैर रही है, नीचे जाएगी तो डूब जाएगी। इस तरह कोई चीज अगर खला में या फजा में हरकत कर रही है तो उसे अपने ऑर्बिट पर वो कायम रहे, ठीक है? ये होता है तैरना। ये लाजिम है सुलासी मुजर्रद से, और मुतअद्दी में होता है किसी और चीज को तैराना। मतलब ये है कि किसी चीज को उसकी असल जगह पर, उसकी सतह पर बरकरार रखना, उसे नीचे ना गिराना, ना नीचे गिरने देना। अब आप समझिए, तस्वीर जब आप करेंगे आपने ये सोचना है कि हमने अल्लाह ताला को, वो जिसके हकदार हैं, बेशक अल्लाह ताला ही हकदार है इस चीज के कि उनकी सारी कायनात की हर चीज उनकी तस्बीह कर रही है और वो इसके हकदार भी हैं। और अगर हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो एक रिदम सा पैदा हो जाता है, अगर हम इस सारी कायनात के साथ मिल जाएंगे तो हम पीस में आ जाएंगे। लेकिन जो लोग इस चीज के अगेंस्ट चलते हैं तो फिर डेफिनेटली, जैसे जो मुशरिक हैं जो भी हैं, तो फिर आप इस चीज से जब एक नेचर से, एक नेचुरल फिनोमिना से आप हट रहे हैं, तो फिर उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो ये अब आपने इसका तर्जमा याद रखना है। जब आप तर्जमा याद रखें, ठीक है, आप सिंपल ये कह दें तस्बीह करना, पाकी बयान करना, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये इतनी प्यारी बातें थी कि मेरा दिल चाहा मैं आपसे शेयर करूं। यही बाब तफ़ईल से कुरान पाक में आया है, जैसा कि इस आयत में आया है, तो इसका होता है कि किसी को उसकी सतह पर बरकरार रखना। सुलासी मुजरद में खुद अपनी सतह पर बरकरार रहना, ठीक है। हाँ जी जी, ठीक है, बिल्कुल जा सकती हैं आप रिहाना जी। अब कोई भी स्टूडेंट, किसी का नमाज का टाइम हो गया है, किसी का कोई जरूरी काम है, मुझे बिल्कुल ना बताया कीजिए, मेरी तरफ से इजाजत है, चली जाया करें, वापस आ सकती हैं तो आ जाया कीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अच्छा, ठीक हो गया जी। तो अब सुलासी मुजर्रद में है कि खुद ये इनके तैरना, या उसमें भी यही है कि तस्बीह बयान करना, और इसमें बाब तफील में मजीदुल फी में किसी को तैराना, और बेसिकली यही नक्स और ऐब से पाकी बयान करना। ठीक हो गया जी। अब इस पे आप जब दोबारा पढ़ेंगी तो अब आप गौर करें, ठीक है। अब हर चीज में आप इसका तर्जमा, फिर मैं आपसे ये कहूंगी, आप दोनों तरह से कर सकती हैं। आप फाइल का शुरू में भी कर सकती हैं, और अब जो बिगनर्स है, नहीं करना आता, कोई बात नहीं, आप यूं भी कर सकती हैं। और अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्लास में स्टार्ट में, तो आप लफ्जी तर्जमा कर लें। अल्लाह की तस्बीह बयान की, या अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, या अल्लाह की पाकी बयान करती है हर चीज जो आसमानों और जमीन में है, या जो कुछ आसमानों और जमीन में, आप यूं भी तर्जमा कर सकती हैं। और अगर आप रूल्स के साथ चलना चाहती हैं, फाइल को पहले ले जाए, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, दो दफा माँ आया है तो दो दफा आपने कहना है, ताकीद के लिए आया, ठीक है। और जो कुछ, हर चीज जो आसमानों में है और हर चीज जो जमीन में, जिस तरह चाहे आपको समझ आ रही है, आसान लगे, उसने अल्लाह की तस्बीह बयान की, या वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। जी आगे चलें। वाहुवल अजीजुल हकीम। जी, वाव को इस्तेनाफिया बना लेते हैं और इसको हालिया भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं अभी हाल जितना कम, अभी आगे भी एक आयत में आ रहा है तो वहां मैं जरूरी जी, है वहां बता दूंगी। यहाँ जब भी अल्लाह ताला इस्तेनाफिया की बना लेते हैं। सिफात इस तरह किसी वक्त के बाद आए ना, इस वाव को जी, इस्तेनाफिया बना के नया जुमला बना ले। हुआ को क्या जी, जी, बनाएंगी? जी, हुआ ज़मीर मुनफसिल, इसको मुब्तदा मुब्तदा बनाते हैं। शाबा, अल अजीज,
अल अजीज ये फ़ईलुन के वजन पर सिफ्त मुशब्बा का सीगा है, खबर नंबर 1 होगा ये। शाबाश। आगे अल अल हकीम। हकीमु खबर नंबर 2 होगा। दोनों सिफ्त माशाल्लाह मुशब्बा का माशाल्लाह। सीगा है। बिल्कुल, ये अभी इस क्लास में हम इस तरह से डिस्कस इनको नहीं करेंगे, बस ये कह देंगे फ़ईलुन का वज़न है, वो सिफ़त मुशब्बा का होता है बेसिकली, लेकिन जी उसमें मुबालगा भी पाया जाता है, जी मुबालगे के लिए जी भी ये वज़न इस्तेमाल होता है, और जब अल्लाह ताला के साथ ये वज़न आता है, तो उसमें मुबालगा अंडरस्टूड होता है, उसमें होता है। जी फिर जब इसका तर्जुमा करते हैं, इस वज़न का, तो फिर या तो ये इस्मुल फ़ाइल या इस्मुल मफ़ऊल के माना में करते हैं। बस ये इतना ही है, किसी को समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दें। तर्जुमा करें, हुआ मुब्तदा अपनी जी दोनों खबरों से मिलकर दोनों जुमला खबर से मिलकर इस्मिया जुमला इस्मिया बना। और इस जुमला मुस्तानफा। जी। मुस्तानिफा, ठीक है जी, तर्जुमा और करें। वो ही बड़ा गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। अच्छा, बीच में और नहीं लगाना, दोनों खबरों के बीच में और वाव नहीं है, ठीक है। और वो ही बड़ा गालिब बड़ी हिकमत वाला है। शाबाश, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा तर्जुमा किया। अच्छा, तर्जुमा करने में आप बहुत एक्सपर्ट हो गई हैं जबीन जी फातिमा, माशाल्लाह। थोड़ा सा तरकीब में 19-20 का फर्क है, वो भी ठीक हो जाएगा माशाल्लाह आप इतना इंशाल्लाह। मुझे ये अच्छा बताएं, गाइड करती हैं कि समझ आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बताएं, आपने ही के साथ क्यों किया? आपने इतना बेहतरीन तर्जुमा किया, वैसे ना भी करती लेकिन अब आपने किया है तो क्यों किया? जी ये क्योंकि मुबालगा का सीगा है जोर देने के लिए। मुबालगा का। अच्छा, कोई और बहन बताना चाहेंगी कि इन्होंने ही के साथ तर्जमा किया तो क्यों किया? नहीं, मुबालगे का ही मैडम के मैं साथ बताऊं? तर्जमा। मैडम मैं बताऊं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं हैंड उस्ताद हैंड रेज मैं कीजिएगा, मैं हैंड बताऊंगी रेज कीजिएगा। उस्ताद। मैडम ये खबर जो है ना वो है मार्फा है अच्छा ना, अच्छा, इसलिए इसका है। जी जी, मैं कह रही थी हैंड रेज कीजिएगा ताकि मैं, माशाल्लाह अच्छा बहुत सही उस्ताद। सुनाना चाह रही है। ठीक है जी, खबर मारफा आई है तो इसमें हसर पैदा हो गया, इसलिए सिर्फ और ही के साथ तर्जमा किया जाएगा, इसमें मुबालगे की वजह से नहीं। ठीक हो गया, शाबाश, माशाल्लाह, बारिकल्लाह फीक। माइक म्यूट कर दीजिए। एक दफा मैं जल्दी से इसका फिर से तर्जमा करती हूँ, फिर अब्दुल सलाम साहब का देखेंगे उन्होंने कैसे किया है। सफिया बेटा, अपना माइक म्यूट कर लो। सब बहनें इस चीज का ख्याल रखा कीजिए। अच्छा जी, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह की तस्बीह बयान की, या पाक होना बयान किया, या पाकी बयान की, या बयान करती है। मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर चीज जो आसमानों में है और हर चीज जो जमीन में है, या जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। और अब अगर आप कवायद के साथ तर्जुमा करें, फाइल का पहले, फेल का आखिर में, हर चीज जो आसमानों में है, या जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, उसने या वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। मैं इसका इस तरह से करी, उसने तस्बीह बयान की, ये भी ठीक है। वाहुवल अजीजुल हकीम, और वो अल अजीज है, अल हकीम है। अल्लाह ताला के नामों की कोई जितनी भी तफसीर बयान कर ले, जितना भी बयान कर ले, हम इसको बयान नहीं कर सकते। असल में जो इनकी ब्यूटी इन नामों में है, वो तर्जमे और तफसीर में नहीं है, लेकिन छोटा सा मैं बता देती हूँ। अल अजीज होता है गलबे वाला, इक़्तिदार वाला, अथॉरिटी वाला। और अल हकीम होता है बहुत दाना, हिकमत वाला। बहुत बहुत मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी दुनिया में जब किसी को कोई अथॉरिटी मिलती है, इक़्तिदार मिलता है, कोई भी पावर मिलती है, वो उसका नाजायज फायदा उठाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो उसके साथ इंसाफ कर सके, कोई अदल से काम करे, कहीं ना कहीं ज्यादती हो जाती है। तो अल्लाह ताला की ये जो नामों की जोड़ी है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसकी ब्यूटी ये है कि सुभान अल्लाह, वो अगर अजीज है तो ऐसा अजीज है जो अल हकीम है। ठीक है, और ये याद रखें, जब ये अल के साथ अल्लाह ताला के नाम आते हैं तो ये नामों के तौर पर आया होता है, और जब नकरा आते हैं बगैर अल के, तब ये सिफात के तौर पर आता है। लेकिन अल्लाह ताला के नाम ही सिफात हैं, सिफात ही नाम है, तो इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बड़ी प्यारी बातें हैं, तो ये मैंने आपसे शेयर की। और वो ये हालिया भी वाव को बना सकते हैं, लेकिन इस क्लास में रहने दें। वक्त के बाद जब भी अल्लाह ताला की सिफात आए, ये कुरान पाक में उसलूब बहुत मिलेगा आपको, ये आपने नया जुमला ही बनाना है। और आपने महसूस करना है कि यहाँ जो कॉम्बिनेशन आए हैं, बाज दफा तफसीर वाले भी नहीं वो उसको लिख पा रहे होते, और हमें भी नहीं उसका पूरा इल्म होता, लेकिन इस जोड़ी, ये जोड़ी आई है तो क्यों आई है, और ये पिछले हिस्से के साथ आई है तो क्यों आई है, इसका इसके साथ कुछ रब्त बनता है। बहुत सारी गहराइयां हैं। ऐसा इल्म है तो समंदर है, इसका तो कोई अभी तक किसी को पूरा पता भी नहीं।
اور جتنا ہے بس ماشاءاللہ وہ بہت سارے علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے، ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے اس راستے میں، اور جو وہ کام کر کے گئے ہیں تو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بہت اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو کمبینیشن آتا ہے اس کا پچھلے حصے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ نام آئے ہوتے ہیں، پھر ان ناموں کی جوڑی کا بھی آپس میں کوئی ربط ہوتا ہے. بس آج کے لیے اتنا. اور وہ العزیز الحکیم ہے. اب ہم حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے. انہوں نے یہاں پر اس آیت میں یہ فاعل کا بعد میں لے آئے ہیں. ویسے ان کا ترجمہ ان کا دعویٰ بھی تھا ان کی زندگی میں، اور ہم نے بھی یہ پایا کہ گرامر میں سب سے قریب انہی کا ترجمہ ماشاءاللہ. اور بھی بہت سارے علماء کرام نے بہت بہت اچھا کام کیا ہوا، تو اس چکر میں کوئی نہ پڑے. یہ ان کا ہمارے استاد محترم سر عامر سہیل صاحب بھی چونکہ انہی کا ترجمہ استعمال کرتے ہیں، مجھے بھی ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ گرامر کے بہت قریب ہے. لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ باقی آرا بھی بتاتی رہوں گی کہ یوں بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو فائل کا پہلے بھی لے کر آ سکتی ہیں، اور باقی جگہ پہ یہ فائل کا ہی ہمیشہ پہلے لے کر آتی. جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، 2 دفعہ جو لے کر آئے ہیں کیونکہ ماں 2 دفعہ آیا ہے. اور وہی حسر وہی اور صرف کے ساتھ جس کا ترجمہ کرنا ہے، کیونکہ خبر معرفہ آ رہی ہے. یہ 4-5 پوائنٹس میں سے ایک ہے کہ اگر خبر معرفہ آ جائے تو حسر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب بس یہی ساری بات ہے. اس پہ تاکید اور حسر میں تھوڑا فرق ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ڈسکس کریں گے. اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. چلیں جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اور کون ہے جو سنانا چاہیں گی؟ جو سناتی جا رہی ہیں ہینڈ ڈاؤن کریں، اور جنہوں نے نہیں سنانا وہ بھی ہاتھ نیچے کر لیں. جنہوں نے صرف وہ مجھے رپلائی کرنے کے لیے شاید اپنے ہاتھ ریز کیے تھے وہ کر لیں. اچھا جی، اب آ جائیں ریحانہ جی، اگر آپ فری ہیں تو آپ سے سن لیتے ہیں. جی ہاں جی، ابھی فی الحال پھر وہ آنے والے ہیں بھائی نا، بس جس نظر. جیسے آئیں تو آپ چھوڑ کے جا سکتی ہیں کلاس، ٹھیک جی ہے؟ جی تب تک آپ اس کو کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. یا حرف ندا ہے، اس کو قائم مقام اردو فعل کے بھی کہتے ہیں. اور اچھا، میں نے نا ویسے اس کلاس میں اسے ڈسکس ابھی تک نہیں کیا. یہ ہم اچھا سورہ ٹھیک آل ہے عمران میں زیادہ تفصیل سے دیکھیں. ایسا کرتے ہیں ریحانہ جی، آپ ایک دفعہ بول کے تو آپ گزر جائیں، کسی کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے، نہ آئی تو بس کوئی بات نہیں. اتنا سب بہنیں سن لیں، جب کسی کو آواز دی جاتی ہے، ندا دی ٹھیک ہے جاتی سر، ہے. ٹھیک حروف ہے ندا بہت سارے ہیں لیکن یا کا استعمال زیادہ ہے. تو جی اصل میں جب آواز دیتے ہیں نا کسی کو، یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ ندا ہے. یہ ساری اب اس کی اپنی ترکیب ہے، بہت مختلف طرح سے کی گئی ہے. ہم اس کلاس میں ارادہ تو نہیں ہے، یہ ایک دفعہ جی آپ کو ٹھیک ہے بتائیں گے، سن لیں. بس اتنا یاد رکھیں کہ جب یہاں پر اصل میں اللہ زین آمنو منادہ ہے جسے جی پکارا جا رہا ہے، وہ اگر جی معرفہ ہوتا ہے تو بیچ میں حرف الندا اور منادہ کے بیچ میں ایھا مذکر کے لیے، ایاتھا مؤنث کے لیے آ جاتا ہے بس. جی اور مونس یہ یا ایھا الذین آمنو جو آواز دی جا رہی ہے اسے ندا کہتے ہیں. اور اس کا جو جواب ہے، جواب الندا یا مقصود ندا، وہ اب آگے آئے گا، لما سے شروع ہوگا. بس اب آپ ایک دفعہ بتا دیں، کسی کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو ہم ٹائم نہیں لگائیں گے. جی چلیں. الذین موصول ہے، الذین آمنو اس کا صلہ ہے. حمزہ یہ آپ نے کہا نا کہ یہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، اور جی الذین آمنو قائم مقام مفعول بھی. تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور اس مفعول بھی سے مل کر کیا بنا؟ کیسے سر؟ آپ نے ابھی کہا تھا نا. یہ ندا بن گیا نا، پھر ندا. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں، رکیے گا ایک سیکنڈ، میں ایک دفعہ بتا دوں، پھر کبھی فیوچر میں ڈسکس کریں گے. دیکھیں، یا کو گرامر والے کہتے ہیں قائم مقام ہے ادعو، دعا یدعو کا 13واں صیغہ. ادعو جی میں پکارتا ہوں، اس کا فاعل انا. اور اللہ زین آمنو جو بھی منادہ ہوتا ہے نا یا کے بعد، اس کو مفعول بھی کے قائم مقام مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ادعو فعل اپنے فاعل انا، اور اس منادہ جو مفعول بھی ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا. اس لیے میں کیا اچھا کرتی ہوں، میں سمپل کہہ دیتی ہوتی ہوں یا ایھا الذین آمنو ندا. آگے وہ ایو کو بھی کچھ بناتے ہیں اور اللہ زین آمنو کو اس کے یا تو اس کا بدل یا اس کی صفت. ہم نے اس کلاس میں ایسی کوئی ڈسکشن کا ارادہ نہیں ہے، سورہ آل عمران کے لیے رہنے دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہو ہے گئی ندا. اللہ زینہ اسم موصول، آمنو اس کا صلہ. آمنو مجھے بتا دیں کیا کیسے حمزہ بنا میم نون. جی حمزہ نون فعل ماضی ہے یہ. حمزہ امنو فعل ماضی، حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، باب فعال سے ہے.
اور ہم اس میں جو واو اس کی ضمیر ہے، متصل ضمیر ہے، متصل جو اس کی جس کو واو ضمیر کہتے ہیں نا. جی واو بھی کہہ سکتے ہیں، جو نئی بہنیں ہیں جنہوں نے ہم پڑھا ہوا ہے تو ہم ہم اس میں کہہ دیں فائل اس کا. پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ باقی سب کا فائل ہمیشہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو ہوم ضمیر یا واو ضمیر. ہم ضمیر جی ہم بھی ہے. جی اس کے بعد وہ اس میں اس کا ہے فائل ہے. اللہ. اچھا سیغہ لما کون جو سا ہے؟ سیغہ کون سا ہے؟ میم یہ ماضی کے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے نا. ٹھیک ہے شاباش. اچھا دیکھیں سورہ آل عمران کی ریکارڈنگ تو گروپ میں شیئر ریگولرلی کی جاتی ہے، آپ مجھ سے پرسنل میں کانٹیکٹ کیجیے، جسے چاہیے مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اللہ زینہ اسم موصول، آمنو آپ نے بتا دیا، حمزہ میم نون باب افعال، ہوم یا واو ضمیر اس کا فاعل، اور صیغہ آپ نے بتایا جمع مذکر غائب. غائب کا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فعل ماضی بھی بیچ میں شروع میں دیکھیں، میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں سب بہنوں کو، جب بھی اسم آتا ہے نا، یہ بگنرز کے لیے، جب بھی اسم آتا ہے اس کو 4 طرح سے بتانا ہوتا ہے کہ یہ عدد، جنس، وسعت اور اعراب سے. اسم آیا، آپ نے کہنا ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع یا مثنی، عدد ہو گیا، جنس میں مذکر ہے یا مؤنث، وسعت میں معرفہ یا نکرہ، اعراب میں رفع نصب جر یا مرفوع منصوب مجرور بتانا ہے. فعل آتا ہے تو اس کی کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ نے مادہ بتانا ہے، باب بتانا ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع، پھر بتانا ہے معروف ہے یا مجہول. دیکھیں شروع میں ہوتا ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں ڈسکس کرتے ان چیزوں کو، بالکل نہ پریشان ہوئیے گا. میں آپ کو پڑھنے کا، سمجھنے، سیکھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں. جی معروف ہے یا معروف ہے ماضی میڈم. ہے یا ماضی معروف. مضارع. ہاں جی ماضی ہے یا مضارع. ماضی جی ماضی ہے اور ماضی معروف ہے. معروف ہے یا مجہول. آپ نے کہا معروف ہے. پھر اس کا صیغہ بتانا ہوتا ہے. صیغہ 14 صیغے جو اس کے صیغے اسے کہتے ہیں، یہ جو ضمائر کے حساب سے جو صیغے بنے نا، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث حاضر، اس طرح کے، ان کو صیغہ کہتے ہیں. صیغہ بتانا، اینڈ پہ فاعل ضرور بتانا ہوتا ہے. یہ چیزیں بتا کے تو اب ہم نے کہا آمانو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ اسم موصول کا صلہ، صلہ موصول بنے صلہ جی. مل کر کیا بنا، چھوڑ دیں. بس یہاں پر یہ اس کلاس کی یہ ڈسکشن نہیں ہے. یا ٹھیک. ایھا الذین آمنو، یہ سارا کیا بنا؟ یہ ندا. منادہ بن گیا. نہیں ندا. ندا، جی اس میں فرق ندا اور کریں. منادہ مل کر ندا بن گیا. جی میڈم جی. جی یا حرف ہے ہاں اور اللہ زین آمنو منادہ ہے، اور یہ سارے مل کر پوری جو ان کی گرامرٹیکل انالیسس جو ہم نہیں کر رہے، اس کے جی بعد جی اسے ندا، آواز دی جا رہی ہے. یا جی جی ایھا یہ ندا الذین آمنو ندا. اب جواب جی. ندا آئے گا، لما سے شروع ہو رہا ہے. جی لما کو کیا بنائیں گی؟ لیما میڈم لا حرف جر ہے، لام جر، اور میم جو ہے وہ استفہام ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا لیما. کیسے پتا چلا میم استفہامیہ ہے؟ میڈم یہ میم الف ماں ہوتا تو موصولہ ہوتا، اس کے ساتھ وہ میم سمپل میم ہے نا. شاباش. وہ ماں جو کہ حرف جارہ کے ساتھ آتا ہے، وہ اکثر جی اس کا الف گر بھی جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے استفہامیہ ہے. اچھا جی استفہام لما جار مجرور کو کیا بنایا؟ متعلق ہو گیا امنو کے، فعل امنو کے. اچھا دیکھیں، اگر آپ اس کے متعلق نہیں نہیں کرتی ہیں نا، یاد تقولنا کے. رکھیں. جی یہ ہاں تقولنا متعلق کے ہوگا. بناتی ہیں جی تو اس کا ذمہ داری لیں، ترجمہ کر کے دیکھیں. جی آمنو جی لما، جی وہ ایمان لائے کیوں؟ نہیں یہ تو جی. بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں. اے کیوں لوگو جو کیسے؟ جی ایمان لائے ہو، یا اے جی ایمان والو، لما تقولون، اس پہ جی ڈانٹ ہے. اسے کہتے ہیں، اس استفہام کو استفہام ہے، یعنی کہ اسے تھوڑا وہ انکاری والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے. ہم نے یہ چیزیں خیر سورہ آل عمران میں بھی نہیں پڑھتے، لیکن اس میں ایک ڈانٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جس سے اس کے لیے کچھ عربی کی جی ٹرمینالوجی بھی ہوتی ہے. بس اتنا ہی. لما تقولون، اس کا تقولون کے ساتھ تعلق کے ہے، یہ ساتھ اس کا متعلق ہو متعلق چکے ہیں. فعل جی مقدم ہے. تقولون کو چھوڑ دیں، بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اس کا بس جلدی سے فائل بتا دیں. فائل اس کا ہوگا انتم، اور واو ضمیر بھی کہیں گے، انتم بھی کہیں گے. شاباش. واو ابھی بھائی نون بنانا جب بھی آئے جمع مذکر یہ ہے. ہوتا جی ہے. ٹھیک ہے، مذکر حاضر کا جمع صیغہ ہے یہ. مذکر. اب جی اگر اس جمع سے پہلے یا ہو تو جمع مذکر غائب، اس سے پہلے شروع میں تا ہو تو جمع مذکر حاضر. تو یہ جمع مذکر حاضر انتم. ٹھیک ہو گیا. انتم. تو لما ہو گیا متعلق کے فعل مقدم، تقولون فعل با فاعل ہو گیا، کیونکہ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ سب کا فاعل اندر آتا ہے. آگے ماں جی کون سا ہے؟ ماں نفی کا سر ماں موصولہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور لا نفی ہے، تفعلون پھر مضارع ہے، فا عین لام اس کا مادہ ہے، انتم اس کا جو ہے فاعل ہے، اور واو ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں.
یہ ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ٹھیک ہے، ہے. با فتح سے بالکل ٹھیک ہے جی. تو تفعلون فعل اپنے فاعل واو ضمیر یا انتم اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ما موصولہ کے لیے صلہ بنا دیتے ہیں. ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کیا بنے گا؟ میڈم یہ اس کے تاکلونا کے لیے وہ بن جائے گا مفعول بھی. شاباش. اچھا دیکھیں جن بہنوں کو یوں مشکل لگ رہا ہے نا جوڑنا، وہ سمپل کہہ دیں لما جار مجرور متعلق مقدم تقولون کو الگ سے بتا دیں اور آگے کہہ دیں ما موصولہ وہ جی مفعول بھی ہے، تفعلون جملہ فعلیہ صلہ ہے ما موصولہ کا، وہ جوڑنے کی ضرورت نہیں بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جوڑنا اب مشکل میں لگتا ہے، باقی تو ہاں کوئی پہچان بات تو نہیں، نہ اندر جوڑیں، ہے. جی آپ نہ اور جوڑیں یہ اس لیکن کو آپ کو پھر ہم پہچان ہونی چاہیے ہر چیز کی. جی چلیں جی پہچان ہے تقولون، جوڑنے میں. جی میں دوبارہ سے میں ایک دفعہ اس کو جوڑ دیتی ہوں. تفعلون فعل اپنے فاعل سے مل کر، نہیں سمجھ آتی کوئی بات نہیں، سن لیا کریں سب بہنیں. سمجھ آ جاتی ہے استاذہ فعل با لیکن فاعل جی بس کوئی بات نہیں، بس آپ کے لیے پہچاننا بہت بڑی بات ہے اور ضروری ہے، باقی نہیں سمجھ آتی میں جوڑ دیا کروں گی. جی اچھا یہ الحمدللہ. تفعلون فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ، کیونکہ موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ دو طرح سے آتا ہے، زیادہ تر جملہ ہوتا ہے اور اس میں جملہ فعلیہ ہوتا ہے یا پھر شبہ جملہ ہوتا ہے، اور بائی چانس آج دونوں ہماری آیات میں گزرے ہیں. اچھا تفعلون فعل با فاعل ما موصولہ کے لیے یہ جملہ فعلیہ جو تفعلون جملہ فعلیہ یہ اس کا صلہ، ما موصولہ اپنے اس صلہ سے مل کر تقولون کے لیے مفعول بھی. یاد رکھیں جب بھی قولا یقولو آتا ہے اس پہ تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کا فاعل کس سے بات کر رہے ہیں وہ لام کے صلے سے آتا ہے، اور جو بات کر رہے ہیں اسے مقول القول یا مقولہ یا مفعول بھی کہتے ہیں. یہاں پر اب بات کیا کی جا رہی ہے وہ دیکھا جائے تو یہ ہے بھی تم وہ کیوں جو تم نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے، نہیں آپ اس کرتے کو مقولہ بھی بنا سکتی ہیں لیکن یہ ٹپیکل مقولہ نہیں ہے، آپ اس کو سمپل مفعول بھی کہہ سکتی ہیں. تو محلل لما، مفعول. اب میں دوبارہ سے جوڑتی ہوں. میں نے تفعلون کو جملہ فعلیہ بنا کے صلہ بنا دیا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر تقولون کے لیے مفعول بھی. تقولون فعل اپنے فاعل اپنے متعلق مقدم اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ اچھا یہ مطلب اس کے لیے یا ایھا الذین کے لیے صلہ بن جائے گا نا. یا ایھا الذین آمنو کیا صلہ نہیں آنا، اس کو ہم نے ندا بنایا ہے، جواب ندا آنا ہے. اب ہاں یہ سوری جواب سوری ہاں ندا ہے. جی جی جیسے میں آپ کو جواب نے آواز لکھا دوں، ہے. ہاں یا ریحانہ، سپوز میں آپ کو آواز دے رہی ہوں تو وہ جی ندا جی ہے، پھر جب میں آپ سے آگے جو بات کروں گی وہ جواب ندا ہے. ٹھیک ہو گیا جی جی؟ میڈم وہ جواب نے میں نے اوپر لکھا ہوا ہے. جی جی ترجمہ لما سے. کیجیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو تم جو نہیں کرتے تم. فائل سب سے پہلے تم جی وہ تم اے وہ لوگو کیوں کہتے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ اچھا ہاں ٹھیک ہے فائل ہے. تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. شاباش. اس میں کوئی شک نہیں، جب کوئی چیز جس کو بعد میں آنا چاہیے اور وہ پہلے آ جائے تو اس میں بھی یہ حسر پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ہم جی زیادہ بھی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے. لما بعد میں آنا چاہیے، پہلے آ گیا تو ایک طرح کا حسر پیدا ہوگا، ترجمے پہ اثر پڑے گا. لیکن آپ کبھی کبھار دیکھیں گے جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم اس طرح سے بات نہیں کرتے. اچھا بعض لوگوں نے ترجمہ ایسے کیا بھی ہوا ہے، کیوں تم وہ کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر اسی طرح ہوگا کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جی ویسے جی لما جی کا پہلے کرنا چاہیے کیونکہ وہ حسر پیدا ہو رہا ہے، وہ پہلے آ گیا ہے، اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا. تو لیکن آپ نہیں بھی کرتی تو بھی ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ میں کر دیتی ہوں. شاباش. آپ مائک میوٹ کر دیجئے. یا ایھا الذین آمنو ندا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو. جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح پکاریں تو محسوس کیا کیجئے اس چیز کو کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور تو یہ اب خاص بات ایک ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے بڑے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کوشش ہونا چاہیے ایسی. اور یہ خاص بات ہی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے پکارتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، کیوں تم وہ کہتے ہو. اس میں ڈانٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو. اچھا اس کی بہت ساری تفصیل اور تفسیر بہت زیادہ ہے. یہ ایسی چیز ہے جو خاص، آپ جانتی ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوتی ہے لیکن اس کا جو میسج ہوتا ہے وہ قیامت تک ساری دنیا کے لیے ہے. اب یہ تفاسیر سے پتہ چلا، اور جب آپ آخری آیت پہ آج کی جائیں گی نا، آیت نمبر 4 میں،
تو आपको पता चलेगा, अंदाजा होगा। वहां पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो किताल करते हैं। तो ये जो पहली दो आयतें हैं ना, दूसरी और तीसरी, इसमें फिर अल्लाह ताला उन लोगों से मुखातिब है फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट में, जिनको किताल का या तो शौक था या वो चाहते थे। वो मैं आपको अभी थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ, ठीक है। ये खास कॉन्टेक्स्ट है, और आम कॉन्टेक्स्ट में तो इस आयत की तफसीर मेरा ख्याल है पूरा घंटा ले जाएगी। इतनी डिटेल है इसमें, ये हमारे लिए सुबह से रात तक, सुबह से शाम तक हम ये वो बात बिल्कुल वो काम वो नहीं जो हम किसी को कह रहे हैं, वो खुद भी वो करना है। ऐसा नहीं है कि खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसकी अहादीस मुबारका से पता चलता है कितनी वईद है इन चीजों की। अच्छा, असल में क्या था कि इसके बारे में बहुत सारी राय हैं, लेकिन इजाजत यही है कि एक तो मैं बहुत ज्यादा वो हवाले और मैं एग्जैक्ट स्टोरीज नहीं बताऊंगी। इसमें ये था, वो लोग जो कि जिहाद फर्ज होने से पहले तमन्ना करते थे और कहते थे कि अगर हमें मालूम हो जाए कि सबसे महबूब अमल कौन सा है तो हम वो करेंगे। फिर जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल किया, फर्ज कर दिया, तो फिर उनमें से बहुत सारे लोगों ने इसे अवॉइड किया। वो इतने खुश नहीं हुए इस चीज से। जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 77 और 78 का मैं सिर्फ तर्जुमा आपको बताऊंगी। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो? फिर जब उन पर लड़ना लिखा गया, अचानक उनमें से कुछ लोग लोगों से डरने लगे, जैसे अल्लाह से डरना हो या इससे भी ज्यादा डरना। और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, तूने हम पर लड़ना क्यों लिख दिया? तूने हमें एक करीब वक्त तक मोहलत क्यों ना दी? कह दें, दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है और आखिरत इसके लिए उसके लिए बेहतर है जो मुत्तकी है। और तुम पर धागे बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। तुम जहां कहीं भी होगे, मौत तुम्हें पालेगी, ख्वाह तुम मजबूत गलों में हो, किलों में हो। ठीक है, इसको दोनों तरह से हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा सूरह मोहम्मद आयत नंबर 20 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो लोग जो ईमान लाए कहते हैं, कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की गई? फिर जब कोई मोहकम सूरत नाजिल की जाती है, उसमें लड़ाई का जिक्र किया जाता, तो उन लोगों को देखेगा, तू उन लोगों को देखेगा जिनके दिलों में बीमारी है। वो तेरी तरफ इस तरह देखेंगे जैसे उस शख्स का देखना होता है जिस पर मौत की गशी डाली गई हो। तो असल में ये जो आयात है इस कॉन्टेक्स्ट में है, जिन्होंने कहा था कि ये हम पे हमें पता चले अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज है, और अल्लाह ताला को जान और माल से जिहाद करना बहुत पसंद है। लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने थोड़ा वो पीछे हटे। तो ये उनके लिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने उन्हें आर दिलाई, और ये उनके कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन ये बहुत तफसील तलब है, ये सबके लिए है। लिमा तकूलूना मा ला तफालून, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो ऐसे कामों का दावा करते हैं जो उन्होंने नहीं किए होते। मसलन हमने जिहाद किया, हमने दुश्मन का मुंह मोड़ दिया और ऐसा किया था ये, ठीक है, तो ये उनके कॉन्टेक्स्ट में भी है। हमने ये किया, हमने वो किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया होता। वो सिर्फ लोगों से अपनी तारीफ चाहते हैं। ये सूरह आल इमरान में आगे चल के 188 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उन लोगों को हरगिज ख्याल ना करो जो इन कामों पर खुश होते हैं जो उन्होंने किए और पसंद करते हैं कि उनकी तारीफ उन कामों पर भी की जाए जो उन्होंने नहीं किए। बस तू उन्हें अजाब से बच निकलने में कामयाब हरगिज ख्याल ना कर कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ठीक है, ये उनके लिए भी है। इसके अलावा लिमा तकूलूना मा ला तफआलून में वो लोग भी शामिल हैं जो किसी से कोई भी ऐसा वादा करते हैं जिसे पूरा करने का इरादा ही नहीं होता। इसमें अब्दुल्ला बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक हदीस से हमें अबू दाऊद की हदीस से पता चलता है कि उनकी वालिदा ने एक दफा उनको बुलाया था कि इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे, तो उन्होंने पूछा कि इसे क्या देने का इरादा? तो उन्होंने कहा, मैं इसे खजूरें दूंगी। तो आपने फरमाया, याद रखो, अगर तुम इसे कुछ ना देती तो तुम पर एक झूठ लिखा जाता। ठीक है, अब इसमें वो भी शामिल है। बाकी इसकी बहुत तफसील है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ काम नहीं ऐसा कर रहे जो बहुत अच्छा है, लाजमी है, जैसे दावत का भी है जो तकरीबन थोड़ा सा हर मुसलमान पे फर्ज है, और आला ज्यादा जो है वो उन लोगों पर जो उलमाए कराम है, तो कोई भी इससे रिलेटेड, तो हम क्योंकि नहीं कर सकते तो हम कहेंगे ही नहीं। ये भी गलत है। अच्छे काम जो भी फराइज जैसे हैं, जैसे नमाज है, जो भी फराइज हैं वो करने भी हैं और कहने भी, ये कोई उज़र नहीं है। क्या ये हमारा इस वक्त टॉपिक इतना नहीं है, जितना जरूरी था वो मैंने आपसे बहनों से शेयर किया। तो फिर एक बार मैं तर्जुमा करती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमसे खिताब है इसका। ए लोगो जो ईमान लाए, ए ईमान वालो, तुम वो क्यों कहते हो जो तुम नहीं करते? ठीक है, अच्छा, इसका तर्जुमा हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने किया, ए लोगो जो ईमान लाए हो क्यों कहते हो। इन्होंने क्यों
کا پہلے کیا کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ لما کو بعد میں آنا چاہیے، متعلق کو وہ پہلے آ گیا، حسر پیدا ہو رہا ہے، اب اس کا ترجمہ پہلے کریں گے. انہوں نے کہا کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی آیت کا میں اس سے پہلے کسی اسٹوڈنٹ کو بلاؤں، میں آپ سے نا آج تھوڑا سا اس کا شیئر کرنا چاہوں گی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ آپ ذرا اس آیت کو پہلے مجھ سے سنیں، سمجھیں، پھر آپ اس کا ترجمہ کریں. آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ترجمہ گرامر کا کیا جاتا ہے اور اس کا گرامر کا کیا اثر ہے نارمل ترجمہ کرنے میں اور گرامر سے سمجھنے کے بعد میں. اب آپ یہ پچھلی آیت میں دیکھیں، اس میں تھا ما لا تفعلون. ٹھیک ہے، تم وہ کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کرتے. اب یہاں ہے کابورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہاں ما لا تفعلون کی جگہ ضمیر بھی آ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ضمیر نہیں لے کر آئی یہاں پر. پورے کا پورا جو بات تھی نا، جو اسم کانٹیکس تھا، پورے کا اٹھا کے تاکید کے لیے لیا ہے. اس سے اندازہ کریں یہ چیز کتنی ضروری تھی کہ اس کی جگہ اس کی ضمیر نہیں لائی گئی، وہ خود آئی ہے. نمبر 2 مقتن آیا. مقتن اتنی، اس کو ذرا محسوس آپ نے کرنا ہے کہ یہ اتنی ناپسندیدگی والی، نفرت والی، ویسے اصل میں اس کا بغض ہوتا ہے مقتن، اور لیکن یہ یہاں پہ وہ اس معنی میں ایسے استعمال نہیں ہے. تو غصہ دلانے کے لیے والی کوئی چیز، ناپسندیدگی، قابل نفرت. عرب میں نکاح مقت ہوتا تھا، جو کسی کے جب والد فوت ہوتے تھے تو اس پہلی والدہ سے نکاح کر لیتے تھے یہ جائیداد کے لیے. کتنا ناپسندیدہ ہے. پھر قرآن پاک میں زنا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ اتنا قابل نفرت کا اور ناپسندیدہ چیز ہے. اس کو اندازہ کرنا ہے کہ مقتن کا لفظ آیا ہے، کوئی نارمل دوسرا بھی آ سکتا تھا. پھر اس کے ساتھ کابورا آ گیا کہ ایک تو مقتن، اوپر سے کابورا. وہ اتنا بڑی ہو گئی یہ بات. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا ترجمہ جب فلو میں کریں گے تو ہم اس کو فیل کی صورت میں نہیں کریں گے، ہم کہیں گے بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن مقتل پہلے خود اتنی، وہ اس کے اندر ایک گہرائی ہے، پھر اس کے ساتھ کابورا، اور ایٹ دی اینڈ دیکھیں عند اللہ، کس کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ یہ غور طلب بات ہے. جب اللہ کے نزدیک کوئی بات ہے، ایک سیکنڈ بیٹا. ٹھیک ہے، اوکے، اچھا جی، اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے یہ ساری چیزیں محسوس کر کے پھر اس آیت کا ہم انالیسس کرتے ہیں. آپ جو کر چکے ہینڈ ڈاؤن کر دیں. عائشہ جی آپ آ جائیں. جی میم میں عائشہ کروں. صدیق سے کرتے ہیں. شبانہ جی کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں کوشش. جی شبانہ جی آپ آ جائیں، لاسٹ آیت پہ عائشہ جی سے کرواتے ہیں. آئیں جی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کبورا کاف با را سے فعل ماضی ہے. اس کو کبورا چھوڑ دیں، یکبر. یہ میں ابھی ہم سب بہنیں اس کو ڈکشنری میں سے بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں. جی مقتن. جی مقتن یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، اصل میں اور مصدر، یہ شاباش. مصدر ہے اور یہ تمیز کے لیے آیا ہے یہاں پر، یعنی کہ ابہام کو دور کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. عند اللہ جار مجرور ہے اور عندہ ظرف ہے، مضاف بن کر آیا ہے. اچھا ان تقولوا ان مصدریہ ہے اور اس کے آگے جو جملہ ہے وہ اس نے یعنی کہ جملہ دیکھیے، رکیے فعلیہ. ایک سیکنڈ رکیے گا. سب سے پہلے کابورا آپ نے بتایا، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بتایا. اس کی تفصیل ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہ فعل ہے، لازم ہے، باب کاروما سے آتا ہے، اس کے ہوتے زیادہ تر لازم. تو اس کا صرف فاعل ہی آنا ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر ہے یا باہر ہے، کیونکہ یہ کابورا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر اور غائب کا. تو ابھی تک اس کا ہوا کر لیتے ہیں، آگے آیا تو پھر اس کو بنا لیں گے اس کا فاعل. مقتن. اب انہوں نے کہا یہ تمہیز ہے. میں اس کلاس میں تمہیز کو بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی، بس تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. جب آپ تھوڑا یہ کریں گی نا فلو میں، انشاءاللہ تھوڑا پریکٹس ہو جائے گی، تو آپ خود محسوس کریں گی کہ بڑا ہوا یا بڑی ہوئی. مقتن، مقتن ہوتا ہے اصل میں، انہوں نے کہا مصدر ہے، اصل میں مصدر بھی ہے. بہت ساری چیزیں مصدر بھی ہوتی ہیں، اسم ذات بھی ہوتی ہے. اسم ذات ہر چیز، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کا نام جو اس کا وجود ہے، اس کی ذات ہے. تو آپ اس کو دونوں طرح سے آپ لے سکتی ہیں. تو اب بڑی ہوئی کس لحاظ سے بڑی ہوئی؟ نفرت اور بیزاری، غصہ دلانے کے لحاظ سے. تو جب یہ ہوتا ہے نا، تو یہ عام طور پہ ایسی چیز جو ہوتی ہے نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں نکرہ ہے، منصوب ہے، اور تو وہ پھر تمہیز بھی بن رہی ہوتی. سب سے پہلے جب کوئی نکرہ منصوب چیز آئے، مفعول بھی سوچا کرے. نمبر 2 حال، تیسرے نمبر پہ تمہیز. اور اس سے آپ یاد رکھیے گا، مثال یہ جو ہم کہتے ہیں نا ربی زدنی علما، علمن، اس میں کیا ہے؟ میرے رب، ہم کہتے ہیں نا میرے علم میں اضافہ کر. اصل میں علمن تمہیز ہے. اے میرے رب مجھے زیادہ کر، بالحاظ علم، مجھے بڑھا، مجھے زیادہ کر علم کے لحاظ سے. تو اس میں یہ ہے
کہ بڑا ہوا، بڑی ہوئی مقتن کے لحاظ سے، نفرت، قابل نفرت، ناپسندیدگی کے لحاظ سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تمییز ہے، کس کی ہے؟ یہ کابرہ کے فائل کی ہے. وہ جو چیز جی بڑی ہوئی ہے نا، وہ کس جی لحاظ سے بڑی ہوئی؟ اب جو فائل ہوگا وہ ممیز، یہ تمییز. ممیز تمییز مل کر ایک چیز بنیں گے، وہ فائل بنیں گے. بس اس کو سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو چھوڑ دیں. ان اللہ کو متعلق فعل. اب آگے چلیں. ان تقولو، ان کیا ہے؟ ان حرف مصدر ہے. تقولو آگے. تقولو یہ کیا ہے؟ جی یہ فعل ہے. تقولونا جو تھا وہ فعل مضارع تھا. جی شاباش. تقولونا سے تقولو ہو گیا. کیوں؟ جی کیونکہ ان آ گیا نا، تو اس نے نون تو کو یہ ہاں ہم کہیں گے یہ فعل مضارع منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے، ان لن اذن کئی، یہ وہ حروف ناصبہ ہیں. شاباش. تو یہ تقولو ہو گیا اس کا فائل. جی اس کا فائل انتم یا ماشاء واو اللہ، ٹھیک ضمیر ہو گیا. مرفوع متصل. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے ماں کو کیا بنائیں گی؟ کیا کہیں جی گی؟ جی کون سی ماں ہے؟ جی یہ ماں موصولہ ہے، اور آگے اس کا بالکل صلہ ٹھیک آ ہے. رہا ہے لا تفعلون. لا تفعلون، اس کا صلہ آ رہا ہے. تفعلون فعل با فاعل ہم پہلے کر چکے ہیں. بس ٹھیک ہے. ماں جی موصولہ اپنے صلہ جملہ فعلیہ جو جی ہے ماں موصولہ تفعلون سے اپنے مل کر کیا بنا؟ مفعول بن گیا میم. مفعول بنا تقولو کے لیے. تقولو فعل کے لیے. جی ٹھیک ہے، تم وہ اور کیوں کہتے ہو؟ وہ مفعول بھی ہے جو تم نہیں کرتے ہو. تو تقولو فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر ہے اور اس والے موصول صلہ والا جو مفعول بھی بن رہا ہے، اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس پر ان جی آ گیا. تو اب کیا ہوگا؟ ان جملے کو یہ- جملہ نہیں رہنے دیتا. جی یہ فعلیہ مصدریہ ہو گیا میم، اس یہ کے معنی مصدر جو کی ہے وہ تعویل مفعول. میں لے جائے گا، مفرد بنا دے گا، اسم کے طور پہ کاؤنٹ کیا جائے گا. تو اب جی ان کیونکہ اس سے تقولو زمانہ مانا، اسے کیا جی بنائیں گے؟ اس سے زمانہ نکل گیا میم، تو یہ اب مصدر کی تعویل میں ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی ہم جیسے کہ کہتے ہیں کرتی ہیں، کرتی ہوں، تو اس کا معنی ہو گیا میرا کرنا. اس طرح مصدریہ. شاباش. اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور نارمل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ابھی نہیں سمجھ آتی نا ایگزیکٹ مصدری ترجمہ کرنے میں، کوئی بات نہیں ہے. کیا جی بنانا چاہیں گے اس کو؟ جی یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر یعنی ان تقولون سے تفعلون تک یہ فاعل بن گیا میم کبورہ کے لیے. یہ فائل بنا. وہ کیا چیز بڑی ہوئی ہے؟ کس لحاظ سے بڑی ہوئی ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جو تمہارا وہ کہنا جو تم نہیں کرتے وہ بڑا ہوا ہے. کس لحاظ سے؟ نفرت کے لحاظ سے، ناپسندیدگی کے لحاظ سے، ناراضگی کے لحاظ سے. کس کے ہاں؟ جی اللہ کے ہاں. تو اب کابورہ فعل اپنے فائل ان تقولو ما لا تفعلون اور ان اللہ جو اس کا متعلق ہے، ان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کا ہم ترجمہ کر دیں گے. مقتن کو اگر تمییز بنایا ہے تو یہ فائل کی تمییز ہے، تو ممیز اور تمییز مل کر اب ایک ہی چیز بنے گی اور وہ فائل بن چکا ہے. اس کو الگ سے نہیں بتانا یہ کیا ہے. اور بیچ میں مالا تفعلون بھی تقولو کا مفعول بھی بن چکا ہے، وہ بھی یہاں سے اٹھ چکا ہے، اپنا فکس ہو گیا کہیں جا کر. تو یہ سمپل کابورہ فعل اپنے جی فائل ان سے لے کر اینڈ تک اور اپنے اند اللہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. آپ ترجمہ کریں، پھر ہم کابورہ کو تھوڑا سا ڈکشنری سے دیکھتے ہیں. جی کبور بہت برا ہے یا ناگوار ہے اللہ کے یہاں تمہارا کہنا جو تم نہیں کرتے. شاباش. اصل میں تو یہ ہے کہ بڑی ہوئی یا بڑا ہوا ناپسندیدگی کے بڑی لحاظ سے، اصل ترجمہ یہ ہے، لیکن اس طرح سے یہ فلو میں نہیں بنے گا. جس طرح سے شبانہ جی نے کیا وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کو یوں کہیں گے، آپ اگر فائل کا شروع میں لے آئیں تو آپ کہیں گے کہ تمہارا کہنا یا تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے اللہ کے نزدیک مقتن یعنی کہ ناپسندیدگی کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے، ناراضگی کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے. اگر آپ ضروری نہیں کہ فائل کو شروع میں لائیں، بعض دفعہ فلو نہیں بھی بن رہا، ایزی رہیں، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے نزدیک ناراضگی کے لحاظ سے، ناراضگی کے اعتبار سے، ناپسندیدگی کے اعتبار سے، غصہ دلانے کے اعتبار سے، اس کے بہت سارے معنی بنتے ہیں. غصہ دلانے کے یا ناراضگی کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے کہ اصل میں ان مصدریہ کا ترجمہ کے سے کرتے ہیں کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. آپ یوں بھی کر سکتی ہیں. جس بہن کو جو سمجھ آئے میں ایک دفعہ پھر کر کے بتاتی ہوں. اس سے پہلے ذرا ڈکشنری کھولیں لطف الرحمان صاحب کی 402 صفحے پہ آئیں. 402 بہت یہ ایسا یہ روٹ لیٹرز ہیں، یہ اتنے ابواب سے آئے ہیں اور ان کی ذرا عربی کی بیوٹی دیکھیے گا. یہ قرآن پاک میں ایک ہی ان کے حروف مادہ سے یہ مختلف ابواب میں جا کے کیا سے کیا بن جاتے ہیں. کاف با را با کاروما سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ مانوی لحاظ سے بڑا ہونا. جیسے میں نے آپ سے کہا نا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ہوا.
یہ رتبے یا فضیلت میں بڑا ہونا، بھاری یا دشوار ہونا بھی ہے. اب وہ قرآن پاک میں اکارڈنگلی ہمیں پتہ چل جایا کرے گا انشاءاللہ کہ کس معنی میں آیا. یہی مادہ باب سامیہ سے آئے تو عمر میں بڑا ہونا، یہ جو ایجڈ ہونا، عمر رسیدہ ہونا. باقی چیزیں میں بیچ میں سب چھوڑ رہی ہوں اور میں سیدھا جا رہی ہوں باب افعال پہ. باقی بہت دفعہ ہم بیچ میں ہی کر بھی چکے ہیں، سمپل آپ خود بھی دیکھ سکتی ہیں. باب افعال سے اگر یہ آئے نا اکبر یکبرو اکبارن، اس کا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بڑائی دیکھ کر نا حیران رہ جانا، ٹھیک ہے، حیران ہونا. یہی اگر باب تفعیل سے آئے تو کسی کو بڑا بنانا، بڑا کرنا، یا کسی کی بڑائی کو تسلیم کرانا. یہ سورہ بقرہ میں ہم الحمدللہ کر چکے ہیں، شاید کسی کو بھی اتنا یاد بھول جاتے ہیں ہم سب. کسی کی بڑائی کا اعلان کرنا، اس کی مثال بھی آگے انہوں نے دی ہوئی ہے، والی تکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم لوگ بڑائی تسلیم کراؤ اللہ کی. خیر دیکھیں یہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یہ صرف میں آپ کا دلچسپی پیدا کرنا چاہتی ہوں ڈکشنری سے، قرآن کے الفاظ سے. موٹی موٹی باتیں میں بتا دیا کروں گی، باقی شوق سے جب تیاری کر رہی ہوا کریں نا تو یہ الفاظ کو ڈھونڈ کے تفصیل دیکھا کریں. یہ اتنی پیاری ڈکشنری ہے، انہوں نے مثالیں بھی قرآن سے سامنے دی ہیں، ورنہ ڈکشنری میں مثالیں نہیں ہوتی تو مثالوں سے زیادہ سمجھ جاتی ہے. یہاں چونکہ ٹائم نہیں ہوتا میں پڑھ نہیں سکتی. باب تفاعل میں ہوتا ہے بناوٹی طور پر بڑا بننا، آرٹیفیشل، جھوٹا، اوپر اوپر سے اس طرح سے. یہ بھی ڈیٹیل میں سورہ اعراف میں جن میں انہوں نے میرے ساتھ کی ہے، یہ ہم اس میں بھی کر چکے ہیں الحمدللہ. پھر کبھی موقع ملے گا پھر کریں گے. باب استفعال میں ہوتا ہے بڑائی چاہنا. آپ جانتے ہیں نا باب استفعال میں کچھ چاہنا ہوتا ہے، اس باب کی خصوصیت، تو اس میں کوئی یہ بڑائی چاہنا. باقی سب چیزیں میں نے اس میں فائل، اس میں مفعول اور اتنا کچھ بیچ میں چھوڑ دیا ہے. وہ کسی کو شوق ہے تو اپنے طور پہ دیکھ سکتی ہیں. کبھی کبھار یہ چیزیں آپ نے یاد نہیں کرنی ہوتی، یہ صرف شوق سے دیکھنی ہوتی ہے. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، اور پھر کبھی نہ کبھی یہ چیزیں یاد آتی ہیں تو ہم جب ان میں فرق کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے چیزوں کی. اب حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آپ اپنے سامنے اپنا آیت اپنے پاس رکھ کر بھی دیکھ سکتی ہیں. انہوں نے لکھا ہے اللہ کے نزدیک، انہوں نے ان اللہ کا پہلے کیا متعلق کا، اور یہ فائل کو اینڈ پہ لے گئے کیونکہ اس طرح ترجمہ کرنے میں آسانی ہے. اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے، غصہ دلانے کے اعتبار سے، نفرت کے اعتبار سے، ناپسندیدگی کے اعتبار سے. اس کے بہت سارے معنی ہیں، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے بغض کے اعتبار سے، لیکن یہ بس یہاں پہ یہ ٹھیک ہے. بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے، یا تمہارا وہ کہنا. ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعبیر میں نون الف نا وغیرہ کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، زیادہ تر ضروری نہیں ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. اور آپ اس کو شروع میں بھی لا سکتے ہیں کہ تمہارا وہ کہنا جو تم نہیں کرتے، یا تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک مقتن، ناپسندیدگی کے اعتبار سے، ناراضگی کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے. اصل میں تھا بہت بڑا ہوا، لیکن ہم محاورہ کرتے ہوئے اس طرح سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے میم اگر اس کا ترجمہ اس طرح کریں، کیونکہ کبورہ جو فعل ہے جی کہ جی بہت ناگوار ہوا اللہ کے یہاں تمہارا کہنا جو تم نہیں کرتے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. جی سمپل وے میں اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ لفظی ترجمہ تھوڑا تھوڑا اس طرح کر کے الگ سے کر لیں، لیکن دیکھیں جو مقتل تمییز آئی تو اس کا اصل میں یہ بنے گا کہ اس لحاظ سے جی آپ اس طرح سے کر لیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کوئی حرج نہیں. سمپل وے میں تو یہی کہوں گی کہ یعنی ٹھیک کہ ہے کر لیں. بہت برا ہوا بیزاری کے لحاظ سے اللہ کے دیکھیں یہاں. بہت برا ہوا کا نا عربی اور ہے، یہاں بہت برا ہوا نہیں آیا، یہاں آیا کابورا، جی بہت بڑا ہوا. بڑا ہوا، سوری میم، جی بہت بہت بڑا برا ہوا ہوا. نہیں، ہاں تو بہت میم بڑا اس طرح ہوا. بھی کر سکتے ہیں نا، کیونکہ فعل پہلے آیا ہے تو. تو آپ کس طرح کرنا، دوبارہ بتائیے کس طرح کرنا چاہ رہی ہیں. جی بہت بڑا ہوا ناگواری کے لحاظ سے یا بیزاری کے لحاظ سے اللہ کے یہاں تمہارا کہنا جو تم نہیں کرتے. دیکھیں یہ تو وہ بن گیا لفظی ترجمہ، فعل کو جی کبھی بھی شروع میں نہیں لے کر آتے. بہت بڑا ہوا، وہ تو میں نے سمجھانے کے لیے پہلے میں لفظی کرتی ہوں، اینڈ پہ میں جوڑتی ہوں. اس کو آپ یوں کریں گے، یا تو آپ یوں کریں کہ اللہ کے ہاں ناگواری کے اعتبار سے یا ناپسندیدگی کے لحاظ سے بہت بڑا ہوا، یوں کہتے ہیں. جی میم فائل سے ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہو ٹھیک گیا ہے، میم، بہت بڑا فائل ہوا فعل کہ اور مفعول. پھر ہاں فعل لے آئے. باقی کسی بہن کو یہ آیت اس میں کوئی شک نہیں، میں اس کے سورہ صف جو میں نے تھوڑا ابھی اپنی طرف سے تو آسان صورتیں چھوٹی والی سلیکٹ کی ہیں، کچھ آیات جیسے سورہ الحدید کی آخری 2.5 آیات وہ پیک پہ تھی گرامر، ان میں نے بہت کوشش کی تھی ان کو سمپلیفائی کرنے کی، انتہائی اعلیٰ درجے کی گرامر تھی. تو یہ بھی کچھ ہے. آپ بہنوں کو میں نے 2-3 طرح سے کر کے بتایا ہے، کسی کو اگر جس طرح سمجھ آتی ہے اور اپنے طور پہ جو ترجمہ ہے، سب علماء کرام نے اپنی جگہ اچھے ترجمے کیے ہیں. بعض نے بہت ہی سمپل کر دیے ہوتے ہیں، وہ گرامر سے تو میچ نہیں کرتے، لیکن بہت ساری بہنیں بھائی ایسے ہوتے ہیں جو سمپل نئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے.
تو اس لیے سب کے ترجمے اچھے ہیں. میں ایک دفعہ پھر کر کے بتا دیتی ہوں. اصل میں یہی تھا بہت بڑا ہوا، بہت بڑی ہوئی، مقتن ناپسندیدگی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں. لیکن وہاں اس میں جب فلو میں کریں گے تو آپ کہیں گے اللہ کے ہاں ناپسندیدگی کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے، یا تمہارا وہ کہنا جو تم نہیں کرتے. اور اس کو شروع میں بھی لے کر آ سکتی ہیں، باقی سیم جس طرح میں نے بتایا. چلے جی آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. عائشہ جی آپ آ جائیں، آیت کو پڑھیں اور انالیسس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ٹھیک ہے، بنیان ان مرصوص. جی انا کیا ہے؟ ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ الجلالہ اسم انا. یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. یقاتلون. جی اچھا یہاں پر پیش ہے. جی یقاتلون. اب جی مجھے بتائیں یہ جو مضارع پر پیش آتی ہے اس کی 4 پاسبلٹی ذرا ریوائز کروا دیں گے کلاس کو. مضارع میں جو مزید فی میں ہوتا ہے تو اس میں پیش آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں اگر کبھی ماضی کے پہلے حرف پر پیش ہو نا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ مجہول ہوتا ہوگا. ہے. جی لیکن اگر وہ مجہول مضارع کے ہوتا ہے. پہلے حرف پر پیش ہو تو اس کی 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں. یا تو وہ مجہول ہوگا یا مزید فی ابواب کے پہلے 3 ابواب میں سے کوئی ایک ہوگا. وہ سب کو پہچان ہے الحمدللہ. وہ کون سا ہوگا یہ آپ مجھے بتائیں گی یہ کیا ہے. اس سے پہلے رکیں. ان اللہ آپ نے اسم انا بتایا. اچھا اس سے پہلے کہ یہ آیت شروع کریں آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس میں 4 باتیں بہت امپورٹنٹ بتائی جا رہی ہیں. اس کے آپ 4 حصے کر لیں، اس کو ذہن میں رکھ کے چلیں. اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. خاص کانٹیکس یہی تھا کہ قتال پہلے تو مانگ رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اب جب فرض کیا گیا تو اسے گریز کر رہے ہو. تو اصل میں اللہ محبت کرتا ہے جو نمبر 1 جو قتال کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنے مال سے، اپنی جان سے، کسی بھی طرح سے. ضروری نہیں کہ پہلے زمانے میں جس طرح سے جہاد کیا جاتا تھا آج کل اس کی شکلیں تھوڑی مختلف ہوگی، لیکن نمبر 1 قتال، کچھ کسی بھی طرح لڑائی. نمبر 2 اس کے راستے. ٹھیک ہے، اللہ جو محبت کر رہا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے محبوب لوگ کون ہیں اس آیت کے مطابق؟ نمبر 1 جو قتال کرتے ہیں، نمبر 2 اس کے راستے میں، اس کے لیے، نمبر 3 صفن، صف بنا کر. اب اس میں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جیسے لوگ کہیں بھی جمع ہے تو ایک بھیڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھیڑ تو کوئی بھی رش ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صفن، صفیں بنا کر. اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے خاص طور پہ نماز میں اور جہاد میں صفیں بنانا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے یہ کام فرمایا کرتے تھے. تو یہ صفن، صفیں بنا کر، یہ ویسے تو یہ مصدر ہے اور یہاں پر یہاں پر یہ حال کے طور پر آیا ہے. اور ویسے حال اسم الفاعل اور اسم المفعول زیادہ حال وہ بنتے ہیں، کبھی کبھار مصدر بھی بن جاتا ہے. اور جب کبھی مصدر بنتا ہے نا حال تو اس کا ترجمہ اسم الفاعل اسم مفعول میں ہی پھر ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 نہ صرف یہ کہ صفیں بناتے ہوئے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو صفیں پسند ہے. اللہ کے محبوب بندوں کی بات ہو رہی ہے، غور سے کان کھڑے کر کے سنیں سب. نمبر 1 جو قتال کرتے ہیں، نمبر 2 جو اس کے راستے میں، اس کے راستے میں کرتے ہیں، نمبر 3 صفیں، ڈسپلن، اور نمبر 4 بنیان مرصوص. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ صفیں بنا لی، یہ کہ ان کے جو دل ہیں وہ محبت سے، اعتماد سے، ایمان سے ایک دوسرے سے خوب جڑے ہوئے ہیں. یہ جو بنیان ہوتی ہے نا، بنا یبنی، یہ ہوتا ہے ویسے بنانا ہوتا ہے اور بنیان ہوتی ہے. اکثر لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کسی نے دیوار کے ساتھ. اصل میں یہ چیز ہوتی ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی چیز جس کے سب جو اجزاء ہے نا، جو اس کے انگریڈینٹس، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح جڑے ہوئے ہوں اور اس میں کوئی سوراخ نہ ہو. اب وہ ایک بنیاد بھی ہو سکتی ہے کسی بلڈنگ کی، وہ خود ایک عمارت بھی ہو سکتی ہے، وہ دیوار بھی ہو سکتی ہے. ویسے اس کا مطلب دیوار نہیں ہے، بعض لوگ اس کا مطلب یہ بھی کر لیتے ہیں صرف عمارت بھی. لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے یہ جس میں کوئی سوراخ نہ ہو اور اس کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں. اب آپ سوچیں کہ ایک تو وہ پہلے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں بنیان، اوپر سے مرصوص. مرصوص کہ بہت سارے معنی ہیں عرب میں. ویسے سیسے کو بھی یہ کہتے ہیں، اور وہ کسی اور چیز، کسی چیز کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرانے زمانے میں، جیسے سورہ کہف میں بھی پتہ چلتا ہے ذوالقرنین ان کی جو واقعے سے، تو وہ جو سیسا ڈالتے تھے تو اس سے دیواریں اور مضبوط ہو جاتی تھی. تو ایک بنیان خود مضبوط آپس میں جڑی ہوئی،
اب آپ کے ذہن میں صحابہ کرام آنے چاہیے کہ یہ اس طرح کی خصوصیات ہیں کہ ان کے دل ایمان سے، محبت سے، اعتماد سے ایک دوسرے سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں. بنیان اور پھر مرصوص، اور یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے عرب میں. اچھا جی، اب انا کا اسم ہو گیا لفظ جلالہ اللہ. انا کی خبر یہ کہہ رہی ہے یحب اللہ زینہ سے شروع ہو رہی ہے. اس میں یحبو کو میں تھوڑا سا اس کی سلائیڈ بنا کے لائی ہوں، یہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. کوئی بہن جانا چاہے وہ جا سکتی ہیں، بعد میں ریکارڈنگ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، مجھ سے پرسنل میں بھی آپ لے سکتی ہیں، سن لیجئے گا. ہا با با باب افعال سے افعلا یفعلو پہ پٹ کریں. احبابا یحببو، ایک لیٹر 2 ٹائمز آیا فعل میں. مضاعف کا قاعدہ، مضاعف کا ایک ہی قاعدہ. جب ایک لیٹر 2 دفعہ آ جائے تو اس کو مرج کرنا ہے، اس کا ادغام کرنا ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ پہلا ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، اور اگر تو ایسے ہیں تو ان کو ملا دیں، پھر ایک ہی لکھا جائے گا، اوپر شد آ جائے گی، حرکت دوسرے والے کی لکھی جاتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ نے حرکت اس کی گرانی ہے پہلے کی، کیونکہ وہ تو مسٹ ہے نا، پہلے کو خالی کریں گے تو ادغام ہوگا. اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو اس کے نیبر میں دیکھیں کوئی خالی ہے تو اس کو وہ حرکت اس کو دے دیں، نہیں ہے یا تو کوئی نیبر میں کوئی نہیں ہے، یا نیبر والا اس کے پاس پہلے سے حرکت ہے تو زبردستی گرا دیں. تو یہاں پہ بابا بنا تو ہا خالی تھا، با کی حرکت ادھر آ گئی، اور دونوں با مل گئے، شد آ گئی، حرکت دوسرے والے کی لکھی گئی. احبا یحببو، یہ پہلے با کی حرکت ہا کو دے دی، زیر ادھر آ گئی، اور دونوں با مل گئے، شد آ گئی، حرکت دوسرے والے کی پیش لکھی گئی. یحبو، یہ اس طرح سے بنا. تو یہ فعل با فاعل ہے. اس کا فاعل ویسے ہی پہلا سیگا لیکن آگے نہیں آیا، ہوا اس کا فاعل ہے. اور پورا جس طرح ہم ایکسپلین کرتے ہیں، آپ مادہ بتائیں گی، باب بتائیں گی، آپ ماضی ہے یا مضارع بتائیں گی، یہ جو ہوتا ہے یہ معروف ہے کہ مجہول ہے، سیگا بتائیں گی. ایٹ دی اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اس کا فاعل بتائیں گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. کن سے کرتا ہے؟ وہ مفعول بھی اب آ رہے ہیں. جی بتائیے، اللہ زیرہ اسم موصول، آگے اس کا صلہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے. یقاتلون، اب آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ یقاتلون فعل مضارع معروف ہے، قاف تا لام اس کا مادہ ہے. قاتلا یقاتلو باب مفعلہ سے ہم اس کا شاباش، باب ہم مفعلہ اس سے. کا فاعل ہے. جی ہم کہہ لیں جمع یا واؤ مذکر، ضمیر کہہ لیں. سیغہ پہچاننے کا آسان طریقہ ہے، واؤ اور نون آئیں تو جمع مذکر کا سیغہ ہوگا. پھر اب جی غائب ہے یا حاضر، وہ پہلا لیٹر دیکھتے ہیں. شروع میں یا آئے تو جمع مذکر غائب، شروع میں تا آئے تو جمع مذکر حاضر. یہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے. فاعل ہم جی ضمیر یا واؤ ضمیر اس کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں، جی فی سبیلی ہی کو کیا بنائیں گی؟ فی حرف فی جر ہے. سبیل، جی حرف سبیل ہی مرکب اضافی ہی حرف جر کے ساتھ مل کے متعلق بنا یقاتلون کا شاباش. متعلق مجھے تھوڑا سا فعل. بتانا چاہیں گے یہ جو سبیلی ہی میں جو ہا ضمیر ہے یہ کس حالت میں ہے؟ یہاں پر اس کا اعراب بتانا چاہیں گی، نام بتانا چاہیں گی؟ حالت جر میں کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. شاباش. دیکھیں جو اسم اور حرف کے ساتھ اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ضمیر، انہیں کہتے ہیں ضمیر متصل، ضمیر مجرور متصل. یہ حالت جر میں. شاباش. یہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اس طرح سے کہیں گے. یہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ریوائز کرواتی ہوں، ویسے تو یہ ہم ضروری نہیں کہ ان کو ایکسپلین کریں. شاباش. یہ جار مجرور متعلق فعل. یقاتلون فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ یہ مفعول بھی بنا یحبو ابھی کا. نہیں مفعول بھی بن رہا عائشہ، دوبارہ دیکھیں، ابھی نہیں بن رہا مفعول بھی، ابھی ادھورا ہے. اس سے پہلے اللہ زینہ آیا ہے. اس کا موصول ادھورے اچھا، ہوتے ہیں، اس ان میں موصول ابہام اپنی ہوتا ہے. صلہ سے مل کر، جی اس میں موصول ہاں اپنی صلہ سے مل کر مفعول پہلے بھی بنا. کیا بنے گا، پھر موصول صلہ مل کر کچھ بنے گی. اور جن بہنوں کو ایسے نہیں سمجھ آتی وہ یہ کہیں گی کہ یحبو فعل ہے، اللہ زینہ اسم موصول اس کا مفعول ہے، یقاتلون فی سبیلہ جملہ فعلیہ اس کا صلہ. یہ کہہ کے آگے بڑھتی جائے. ٹھیک ہو گیا؟ ترجمہ کر دیں. استاد یہ صفن کو میں مفعول بنائی تھی یقاتلون کا، آپ نے آپ نے اس مفعول کو بنا، حال کہا تو میں ابھی اس کو حال جو لکھی ہوں، بگنرز لیکن ہیں نا مفعول کر لیں. جو بگنرز ہیں جن کو ابھی نہیں سمجھ آتی، میں حال اس کلاس میں زیادہ نہیں ڈسکس کرتی ہوں، میں آل عمران میں ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں نہیں کرتے ہیں. اچھا لیکن اگر آپ غور کریں گی نا تو ہر ایک نہ ایک دن سے سیکھنا ہے. ہم کب تک اوائڈ کریں گے ان چیزوں کو؟ اگر آپ غور کریں گی تو ٹپیکل مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. صفن پہ کام نہیں ہو رہا. صفن ان کی حالت بتائی گئی ہے کہ وہ اس حالت میں ہے کہ صفیں بنائے ہوئے، صف بستہ اسے اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ حال ہے. ایون یہ بعض نے تو یہ اگلے کو بھی حال بنایا ہے کأنہم والے جملے کو. تو یہ دونوں حال. اب مجھے گیس کریں یہ کس کا ہوگا حال؟ جی میں اگر اس کا حال بناؤں گی تو یہ قاتلون کا جو ضمیر ہے اس کا حال ارے بنے گا واہ یہ. واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. واؤ ضمیر کا حال ہوگا. ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس حالت میں ہوں گے. دیکھیں جو حال ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ہوں، دو رائے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ میں یہ فعل کے وقت یا فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا ہوتا ہے. دوسرا گروپ جی کہتا ہے نہیں کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. خیر زیادہ تر یا فاعل کا ہوگا یا مفعول کا. تو ادھر فاعل کا حال بن رہا ہے. شاباش. ترجمہ کریں. بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راستے میں صف بنایا. صفن کو اس کس طرح صف بستہ کہہ لیں صفے بنائے ہوئے. ٹھیک ہے اس صفے حال میں بنائے کہ صفے ہوئے بنائے ہوئے جنگ قتال کرتے کرتے ہیں ہیں. جنگ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جی جو حال ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ منصوب اور نکرہ ہوتا ہے. جی ذوالحال جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی اس کی حالت ہو سکتی ہے اعرابی حالت اور وہ معرفہ ہوتا ہے زیادہ تر. اگر کبھی وہ نکرہ ہو تو وہ پھر مؤخر ہو جاتا ہے. باقی عدد اور جنس میں جو حال ہوتا ہے وہ ذوالحال سے میچ کرتا ہے. اور ذوالحال اور حال مل کر ہی کچھ بنیں گے. جس طرح مبدل منہو بدل مل کے کچھ بنتے ہیں. ابھی پچھلی آیت میں ممیز اور تمییز مل کر کچھ بنیں گے. تو یہ انہوں نے واو ضمیر یا ہم ضمیر کو انہوں نے کہا ذوالحال صفن کو حال. تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر فاعل بنا ہے. اب یہ ملانے تو پڑیں گی چیزیں ملائیں گے تو سمجھ آئیں گے. کچھ چیزوں کو تو میں عرب سٹائل میں آپ کو کہہ دوں گی کہ آپ بالکل ترکیب کر سکتی ہیں لیکن کچھ چیزوں کو پھر جوڑنا پڑے گا تبھی زیادہ سمجھ آئے گی. اچھا پھر بھی اگر مشکل لگ رہا ہے تو آپ کہہ دیں جو یقاتلون کا فاعل ہم یا واو ضمیر ہے فی سبیلی اس کے متعلق ہے صفن ان کا حال ہے. یوں کہہ کے آگے گزر. شاباش. آگے چلیں جی ختم اس کو مکمل کرتے ہیں. کأنہم کأنہ آ گیا. کیا ہے کأنہ؟ کأنہ فعل ناقص ہے. ہاں فعل جامد ہے. کانا یکون پھر سے کأنہ سوچیں نہیں پھر سے نہیں نہیں سوچیں. کانا نہیں نہیں ہے. مشبہ بالفعل میں سے ہے اس کی بہن. جی حروف مشبہ بالفعل بالکل اس کے اخوات میں سے ہے. جی جی کأنہ. اور ہم اس کا اس کا اسم ہوگا. اسم ہوا بنیان مرصوص. یہ اس کا خبر کاننا ہوا. یہ مرکب توصیفی اس کی خبر ہوگی. تو یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا؟ یہ اس کو میں حال بنائی تھی. اس نہیں جملہ کو اسم اور جملہ حال خبر سے بنائی. مل کر پہلے بتائیں اسم اور خبر سے مل کے کیا بنا؟ کأنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر. یہ صفن کا صفت بنائی. اچھا آپ نے اس کی صفت بنایا. رکے صفت ہاں ایسی نکرہ صفے. اچھا نکرہ ہے ایسی تو صفے نکرہ ہیں اسم. کہ گویا وہ یہ ہیں. صفن موصوف بن رہے ہیں وہ صفے موصوف ہے اور گویا کہ وہ ہاں سے بن بھی سکتا ہے لیکن آپ اس کو ایزی رکھیں. یا تو کسی کو نہیں سمجھ آ رہی نا اس کو الگ جملہ کریں. ویسے یہ بھی ان کا حال ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ صفن کی صفت سے زیادہ بہتر یہ بھی انہی کا حال ہے. ایک تو صفے بنائے ہوئے ہیں اور دوسرا وہ بنیان مرصوص ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کاننا اپنے اسم اور خبر سے مل کر پہلے جملہ اسمیہ بنے گا پھر جملہ اسمیہ ہو کر آپ اس کو صفت بنا رہی ہیں صفن کی. اس سے بہتر ہے کہ یا حال بنا دیں یا نیا جملہ بنا دیں. ٹھیک ہے اب ترجمہ کریں. بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راستے میں صف بنا کر قتال کرتے ہیں. گویا کہ وہ بنیان عمارت کا. جی بعض لوگوں نے دیوار کے ساتھ بھی کیا. ویسے اصل میں نے آپ کو بتایا کہ دیوار اگر کہنا ہے تو وہ والی دیوار ہے جس میں نہ کوئی سوراخ اور اس کے اجزاء آپس میں بری طرح ملے ہوں. ٹھیک ہے آپ جب دیوار کہتے ہیں ویسے یہ عمارت زیادہ بہتر ہے. جی گویا کہ وہ عمارت ہے سیسا پلائی ہوئی. شاباش. مرکب توصیفی کے دو طرح سے ترجمے کیے جا سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں سیسا پلائی ہوئی عمارت اور آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں ایسی عمارت جو سیسا پلائی ہوئی ہو. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. چلیں جی میں اس کو جلدی سے اس کا ریویژن کر کے تو ترجمہ کر کے یہیں پہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. انا کا اسم اللہ لفظ جلالہ باقی ساری چاہے اس کی خبر بنا لیں یا صفن تک بنا لیں یا جہاں تک آپ کو سمجھ آتی ہے. ترجمہ کریں گے تو پہلے اسم انا کا کریں گی بعد میں خبر انا کا کریں گی. بے شک اللہ انہوں نے پسند کا کہا پسند بھی ہے لیکن یحبو میں محبت اور زیادہ اعلیٰ درجے کا تو بہتر ہے محبت کے ساتھ کریں. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں یا لڑتے ہیں اس حال میں کہ صف بستہ ہو کر یا صفیں بنائے ہوئے. بعض دفعہ ضروری نہیں حال کا اس طرح سے ترجمہ کریں اس حال میں کہ بعض دفعہ حالانکہ کے ساتھ کرتے ہیں بعض دفعہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے.
ٹھیک ہے, وہ بس آپ کو پتا ہو کہ یہ حال بنتا ہے. گویا کے کاننا کیا ہوتا ہے, حرف تشبیہ ہے نا یہ کاف شروع میں, گویا کہ وہ, اب اس کا بھی اسم کا پہلے کرنا ہے کاننا کے, اور اس کی خبر کا بعد میں کرنا ہے. اس کا اسم ہے گویا کہ وہ بنیان مرصوص ہیں, وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے, یا سیسا پلائی ہوئی جیسے بعض نے دیوار کے ساتھ بھی کیا وہ ہیں, یا ایسی بنیاد ہیں جو کہ مرصوص ہے. دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اور یہ انا اپنے اسم لفظ جلالہ اور یہ ساری خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. انا جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے, انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا, اور عام طور پہ انا آتا بھی جملہ فعلیہ میں ہے, وہ پھر ان اور انا اس کو مصدر کی تعبیر میں لے جاتے ہیں. بس دیکھیں جی حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے ترجمہ کیا, انہوں نے انا کا بلا شبہ اللہ, انہوں نے اس میں انا کا اسی طرح پہلے کیا ہوا ہے, ان لوگوں سے محبت کرتا ہے, انہوں نے محبت کے ساتھ کیا ہے, جو اس کی راہ میں, اس کے راستے میں صف باندھ کر یا صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں, جیسے کہ یا گویا کے, دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت, انہوں نے عمارت کے ساتھ کیا, کچھ لوگ دیوار کے ساتھ بھی کرتے ہیں. چلیں جی کلاس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, کیونکہ میرا کچھ رہ تو نہیں کہ آپ سے شیئر کرنے والا. اس میں شاید ایک حدیث تھی, میں بعض چیزیں میں بھول جاتی ہوں, اور کوئی کویسچن ہوگا تو بعد میں پوچھ لیجیے گا, فی الحال ٹائم نہیں. میں حدیث, یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2786, میں صرف حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہوں, باقی گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ, وہاں سے تفسیر دیکھ لیجیے گا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون شخص سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. تو یاد رکھیے, یہ جو ہم اسٹوڈنٹ ہیں نا, قرآن جو سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں اس راستے میں, ہم بھی, یہ بھی جہاد کی ایک شکل ہے, اس کو معمولی یا کم نہ جانیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی بہت اہمیت ہے. یہ بھی اپنے آپ سے لڑنا ہر روز, بعض دفعہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بعض دفعہ گھر میں کوئی مصروفیت ہے, مہمان آئے ہوئے ہیں, بہت مسئلے, ان سب سے لڑنا ہے, اور بس جہاد ہے یہ. ٹھیک ہے, 24 آور. وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. صحابہ رضی اللہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو, لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے. یہ ایک اور طرف بات جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کا پہلے حصے کو ذہن میں رکھیے گا. چلے جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.